अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो नॉवल मैं आपके लिए लेके आई हूँ इसका नाम है मिलन के द्वीप और इसकी राइटर हैं किरण चौधरी। स्काई ब्लू सिल्वर ज़दा शलवार कमीज़ में मलबूस, हल्की बड़ी शेव, रज्जुकों का आंसर लिए सुल्खी में घुली स्याह आंखें। यास्ती ने फोल्ड किए, वो हाथ में फ्रेम पकड़े, लब सिले, आंखों से महवे गुफ्तगू था। नफासत पसंद फैज़ी बिखरा बिखरा लग रहा था। सलीके से सजा रहने वाला कमरा बेतरतीबी की नज़र हुआ पड़ा था। नैनतारा, कम बैक, आई एम अलोन विदाउट यू। 1.5 घंटे के बाद लबों का कफल टूटा था। आंखें बंद किए, फ्रेम सीने से लगाए, वो बेड के पुश से टेक लगाए, सोचे कि परवाज में उड़ता, कलाबाजियाँ लगाता बहुत दूर चला गया था, जहाँ सिर्फ वो था और उसकी नैनतारा। फैज़ी फैज़ी, नुमान कब से खड़ा दरवाज़ा बजा रहा था। क्या हुआ फैज़ी, उठा नहीं? इरम चादर संभालती सीढ़ियाँ चढ़ती नुमान के मुकाबले आकर खड़ी हुई। नहीं, नुमान कोफ्त से बोला। उसे हमेशा से फैज़ी की आदत बहुत बुरी लगती थी। वो सोते हुए कानों में रुई ठोंस लेता था। आप जाए, मैं देखती हूँ, इरम नरमी से बोली और नुमान को नीचे भेज दिया। बिल्ली, बात सुनो। इरम ने सफाई करती हुई मुलाजमा को बुलाया। जी बीबी जी, वो सर झुका अदब से बोली। हवेली की दूसरी चाबियां लेकर आओ। हुक्म सादर किया और दूसरी मंजिल के ऊंचे के लाउंज में रखे हुए झूले पर जा बैठी। लाइट ऑरेंज कमीज शलवार पहने, सर पर दुपट्टा सलीके से सजाए, एक कंधे पर खानदानी चादर रखे, वो चौधरी नुमान की बीवी और गांव की इकलौती जागीरदारनी थी। ये ले बीबी जी, मुलाजमा ने चाबियां ला दी। जाओ फैज़ी के लिए फ्रेश जूस बनाकर लाओ, हुक्मिया लहजे में कहती वो फैज़ी के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खुला तो हमेशा की तरह औंधे मुंह बेड पे आड़ा तिरछा लेटा हुआ था, कानों में रुई दी हुई थी। इरम ने जाकर रुई उसके कानों से निकाली और पानी का गिलास उसके मुंह पर उंडेल दिया। कौन है, कौन है? वो हड़बड़ाकर उठा। टाइम देखा है, दिन के 11 बज रहे हैं। इरम कमर पर हाथ रख के गुस्सेले लहजे में बोली। कम ऑन ऑपी, सोने दे मुझे, 11 ही बजे हैं। वो बदमजा होकर बोला और दोबारा औंधे मुंह लेट गया। फैज़ी, उठ जाओ शराफत से, इरम वार्न करती हुई बोली। क्या हुआ भाभी? अदा कमरे में आती हुई बोली। रॉयल ब्लू शॉर्ट शर्ट और पटियाला शलवार में मलबूस, बाल स्ट्रेट करके कंधे पर डाले वो फ्रेश लग रही थी। उठ नहीं रहा ये। इरम फैज़ी की तरफ देखते हुए नाराज़गी से बोली। ये कौन सी पहली दफ़ा हुआ है? आप तो यूँ खफा हो रही हैं। अदा बाल झटकते हुए हंसते हुए बोली थी। तंग आ गई हूँ मैं इस वक्त बेवक्त की नींद से, इरम खफाते होते हुए बोली। फैज़ी, भाभी खफा हो गई हैं। अदा ने झुककर फैज़ी को कंधे से पकड़ के हिलाया। उसे क्या परवाह, इरम खफकी से बोली। आप ही बस भी करें आप, यहाँ कौन सी शूटिंग हो रही है? फैज़ी मुंह बसोड़ कर बोला और उठ खड़ा हुआ। अदा हंसती हुई इरम ने एक हंस दी, जबकि इरम ने एक चपत उसके सर पर लगा दी। बीबी साहिबा, साहब के लिए जूस, बिल्ली अदब से बोली। तुम जाओ बिल्ली। अदा ने जूस पकड़ा और फैज़ी की तरफ बढ़ाया। बिल्ली नहीं, काली बिल्ली। फैज़ी हंसता हुआ मुस्कुराया। दरवाजे के दहलीज पार करती बिल्ली की आंखें भर आईं। क्या नहूसत फिरा रखी है तुमने बिल्ली? शकीला नहूसत से बोली। क्या गलत कह दिया फैज़ी साहब ने तुम्हें? सही तो कहा है, तुम्हारी बिल्ली जैसी आंखें हैं, ऊपर से काला रंग। फजीला उसे डपटते हुए तमक्सर से बोली। उनके इतना पढ़ा लिखे होने का फ़ायदा अम्मा, जब वो किसी का मजाक उड़ाएं। बिल्ली का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। सांवली से नाक लाल हो चुकी थी और गहरी सब्ज आंखों में सुर्खी के डोरे दिखाई देने लगे थे। यहाँ उनकी पढ़ाई का क्या ताल्लुक इस बात से? फजीला नासमझी से बोली। तो अपना मुंह बंद रख। बिल्ली उस पर चल दौड़ी थी। पढ़ाई का इंसान की ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है फजीला। इंसान को आगाही मिलती है, शऊर मिलता है, सही गलत का पता चलता है। ये ना हो तो 20-25 साल तक पढ़ाई किताबें चाटना बेकार होता है। बिल्ली फजीला की तरफ देखती हुई बोली। अब तुझे फैज़ी साहब की पढ़ाई बेकार लग रही है? फजीला हैरत से बोली। हाँ, लग नहीं रही, उनकी पढ़ाई बेकार ही है, जो उन्हें अल्लाह की बनाई चीज़ों का तमस्कर उड़ाने से ना रोक सकी। बिल्ली रोते हुए बोली। उसकी हिचकियाँ बन चुकी थी। किसी का दिल दुखाना भी गुनाह होता है। वो सर घुटनों में रखे फिर से रोने के शुगल में मसरूफ़ हो गई थी। फरीद ने घर की दहलीज अबूर की तो बिल्ली की हिचकियाँ उनकी समात से टकराई थी। क्या हुआ नैनतारा? फरीद बेटी के पास बैठते हुए प्यार से बोले। जानते थे आज फिर किसी ने उनकी गहरी सांवली रंगत और सब्ज आंखों का मजाक उड़ाया होगा। अब्बा फैज़ी साहब ने कहा, मैं बिल्ली नहीं हूँ, काली बिल्ली हूँ। वो हिचकियाँ लेती रोती उनके गले से लग गई थी। कोई बात नहीं पुत्र, मजाक में कह दिया होगा, तो क्यों दिल पे ले रही है?
فرید نے بیٹی کو پیار سے سمجھایا تھا۔ ابا میرا ان کا مذاق کا کیا رشتہ، نینتارا ہشکیاں لیتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بڑے لوگ ہیں، کہہ دیا تو کیا ہو گیا پتر، وہ تو اسے تسلی دینے لگے تھے۔ بڑے لوگ ہیں ابا، خدا تو نہیں ہے نا جو کچھ بھی کہہ دیں گے۔ نینتارا ان کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ ایسے نہیں کہتے پتر، ہمارے گھر کا چولہا ان کی وجہ سے جل رہا ہے۔ فرید اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ احسان نہیں کرتے، سارا دن کام کرتے ہیں ہم، نینتارا تنک کر بولی تھی، جو گویا اب اپنا رونا بھول چکی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ مغز ماری کرتے ہو، یہ تو عقل سے فارغ ہے، جب سے آئی ہے ڈرامہ رچا کے بیٹھی ہے۔ کالی بلی نہ کہہ دیا صاحب نے اس کے سر پر بم دے مارا۔ شکیلا سیکھ پا ہو کر بولی تھی، بم دے مارتا تو اچھا تھا، تمہیں بھی سکون مل جاتا۔ نینتارا بھرائے لہجے میں کہتی اٹھ کے گھر سے نکل گئی تھی۔ نینتارا اور فضیلہ دو ہی بیٹیاں تھیں، فرید اور شکیلا کی۔ شکیلا اب گھر کے گھٹنوں کے درد کی وجہ سے کام کاج نہیں کر پاتی تھی۔ حویلی میں ان کی جگہ فضیلہ اور نینتارا کام کرتی تھی۔ فضیلہ واجمی رنگ کی قدمی رنگت کی مالک لڑکی تھی، اس کے برعکس نینتارا انتہائی ساملی رنگت کی حامل تھی۔ پتلی ناک، پتلے پتلے ہونٹ، بھرے بھرے رخسار، گھنی بھویں، لمبی لمبی گھنی پلکوں کے جھالر اور پلکوں تلے موٹی موٹی سی گہری سبز چمکتی آنکھیں۔ سب اس کا بہت مذاق اڑاتے تھے۔ وہ ہر بار یوں ہی روتی تھی۔ حساس دل کی مالک نینتارا جب دکھی ہوتی تو کھری کھری سنا دیتی تھی سب کو۔ وہ گاؤں کے ساتھ ٹیوب ویل میں جا کے بیٹھ گئی تھی۔ شام کی لالی ہر سو پھیل گئی تھی۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے روتے روتے امی سوچوں میں گم دنیا مافیا سے بے خبر تھی۔ مجھے کوئی شہزادہ بھی نہیں لینے آئے گا، مجھ سے تو کوئی عام انسان بھی شادی نہیں کرے گا، میرے پاس صرف ایک ہی رستہ ہے جو موت کی طرف جاتا ہے۔ وہ روتے ہوئے اٹھی اور کنویں کے کنارے جا کر کھڑی ہوگی۔ جان چھوٹ جائے گی میری کی سب کی مجھ سے۔ آنسو زروں کے تار گر رہے تھے، آنکھوں کے پپوٹے سوج چکے تھے، آنکھیں گہری لال ہو چکی تھی۔ ناک اور رخسار کا بھی یہی حال تھا۔ بے دردی سے آنکھیں رگڑتے اس نے چھلانگ لگا دی، جب کسی نے بھاگ کر اس کے بازو پکڑا اور اس کی کالی کلائی میں پہنی چوڑیاں ٹوٹ کر کلائی میں چپ گئی تھی۔ اس نے حیرت سے اوپر دیکھا تو گنگ رہ گئی تھی۔ فیضان ساتھ والے گاؤں کے جاگیردار چودھری سکندر کا چھوٹا بیٹا تھا۔ بڑا بیٹا اریان اور بیٹی ارم دونوں شادی شدہ تھے۔ فیضان نے ایم بی اے کیا تھا اور دوست کے ساتھ شوبز کی دنیا میں آ گیا تھا۔ چودھری سکندر شوبز کے خلاف تھے، پر فیضی کی ضد کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ کافی عرصہ ماڈلنگ کرنے کے بعد اس نے شوبز کو بزنس بنایا اور نیو ماڈلز لانچ کرنے لگا۔ فیضی نے شہر میں اپنا گھر بنا لیا تھا اور وہ رہنے لگا تھا۔ نعمان اس کا بہنوئی اور جگری دوست بھی تھا۔ نعمان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ نعمان کی ایک بہن ادا تھی جس کی منگنی فیضی کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ 1.5 مہینے بعد گاؤں میں آ جاتا۔ وہ 2-3 نعمان کے ساتھ گزارتا، 2-3 دن نعمان کے ساتھ گزارتا اور باقی 2-3 اپنے گاؤں جا کر گزارتا۔ فیضی کہ گھومنے چلے؟ ادا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میں تمہیں یہی گھما دیتا ہوں، فیضی شرارت سے بولا۔ فیضی، ادا چلائی تھی، بہرا نہیں ہوں میں، فیضی کانوں میں انگلیاں دیتے ہوئے بولا۔ دونوں اس وقت لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تم ہر دفعہ ٹال دیتے ہو، ادا خفا چہرے لیے بولی۔ تم ہر دفعہ ایک ہی بات نہ کیا کرو نا، فیضی ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ ادا نے نظر بھر کر اس کو دیکھا۔ وائٹ کاٹن کے کلف زدہ شلوار قمیض میں ملبوس، آستینیں فولڈ کیے، نئے ہاتھ میں خوبصورت مہنگی ڈسٹ واچ، انابی ہونٹ، سیاہ آنکھیں، شگاف رنگت اور وجیح چہرے پر چھائی بے نیازی۔ وہ کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ آپی، فیضی نے ارم کو آواز دی تھی۔ کیوں چلا رہے ہو؟ ارم وہیں سے بولی۔ آپ کی نند مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی ہے، فیضی نے کہا تو ادا نے منہ پھلا لیا۔ ارم ہنس دی تھی۔ دیکھنے دو، تم اس کی پراپرٹی ہو۔ ارم چلتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی۔ واٹ؟ وہ اچھلا تھا۔ میں جیتا جاتا انسان آپ کو پراپرٹی نظر آتا ہوں؟ فیضی کو گویا صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ ادا اس کے انداز پر ہنس رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے بھی؟ نعمان وہی چلایا تھا، تمہاری بیگم تمہاری چگلیاں کر رہی تھی، فیضی معصومیت سے بولا تھا۔ ریلی ارم؟ نعمان نے حیرت سے ارم کی طرف دیکھا تھا۔ فیضی شرم کرو، ارم نے اس کی ایک لگائی تھی۔
جھوٹ بول رہا ہے، ارم نے اپنی صفائی دی۔ کہیں جا رہے ہو؟ فیضی اس کی تیاریاں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ زمینوں پر جا رہا ہوں، تم بھی چلو؟ نعمان مسکرا کر بولا، ہاں جاؤ، کھلی ہوا کھاؤ، تمہارا دماغ ٹھیک سے کام کرے۔ ارم نے کہا تو سب ہنس دیے۔ وہ نعمان کے ساتھ زمینوں پر چلا گیا۔ سورج اپنے گھر کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ دن کا چمکتا اجالا لالی میں کھلنے لگا تھا۔ عجیب اداسی کا سا سما تھا۔ لالگی میں ڈوبی روشنی زمین پر 7 رنگ دکھا رہی تھی۔ گاؤں کی گھنی فضا میں واقعی ایک سکون تھا جو رگوں پے میں موجود تھکن کی جگہ لے رہا تھا۔ زمینوں پر مزارے کام کر رہے تھے، ہر نظر میں ایک ادب اور عقیدت پنہاں تھی۔ فیضی بھی شوبز کی دنیا میں راج کر رہا تھا۔ وہاں بھی لوگ عزت سے ملتے تھے، پر فرق صرف اتنا تھا، یہاں کے لوگ ہر قسم کے دھوکے سے پاک سچی محبت اور عزت دیتے تھے، اور شوبز کے لوگ من میں میل اور دوگلا پن رکھتے تھے۔ جو لطف سچائی میں ہے وہ اور کہیں نہیں ملتا۔ دور دور تک پھیلا ان کا وسیع رقبہ نئی فصل کی بجائی کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ گاؤں کے ارد گرد کی زمینوں پر چودھری نعمان نے مختلف قسم کے باغ لگا رکھے تھے۔ وہ زمینوں سے واپس آ رہے تھے جب فیضی کی نظر ٹیوب ویل پر پڑی تھی۔ وہ پھرتی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ چودھری نعمان حیرت سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے گاؤں میں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ گاؤں کے کسی فرد کو کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ ان کے پاس چلے آتے تھے۔ یہ دوسری رات آج تک کسی نے ہی اپنائی تھی، تو اب کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ حویلی پہنچ کر چودھری نعمان مسلسل سوچوں میں گم تھے۔ نین تارے نے چھلانگ لگائی ہی تھی جب کسی نے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ اس کی کلائی میں پہنی کالی چوڑیاں ٹوٹ کر کلائی زخمی کر گئی تھی۔ آہ نین تارا کی منہ سے نکلی اور اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو فیضی نے اس کی کلائی پکڑی ہوئی تھی۔ فیضی نے کھینچ کر باہر نکالا۔ پاگل ہو تم؟ فیضی غصے سے بولا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بل پڑ چکے تھے۔ نین تارا نے کلائی سے لائی اور ڈبڈبائی آنکھوں سے ایک پرشکوہ نگاہ اس کے وجیح چہرے پر ڈالی اور آنچر سنبھالتی ہوئی سائڈ سے نکل گئی تھی۔ نعمان حیرت سے جاتی نین تارا اور بلی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں سوچ تو نہیں آئی؟ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ نعمان متفکر انداز میں بولا۔ نہیں، بس بازو پر ہلکی سی خراش آئی ہے، فیضی بازو سلاتے ہوئے بولا تھا۔ یہ حویلی کی ملازمہ تھی نا؟ بلی؟ فیضی نے دور جاتی نین تارا کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہی تھی۔ نعمان خود پریشان ہو گیا تھا۔ حویلی پہنچ کر فیضی اپنے کمرے میں چلا گیا اور نعمان چھوٹے لاؤنج میں جھولے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی سوچوں کا محور نین تارا تھی۔ بلی نے ایسی حرکت کیوں کی؟ وہ فکر مند لگ رہا تھا۔ پورا گاؤں اسے خاندان کی طرح پیارا تھا۔ کسی کو ہلکی سی پریشانی ہوتی تو وہ چودھری نعمان کے پاس دوڑے آتے تھے۔ کیا ہوا چودھری صاحب؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ ارم اس کے چہروں پر فکر کا بکھرا جال محسوس کر چکی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، نعمان نے بات کو ٹال دیا۔ کھانا تیار ہے، کھا لیجئے۔ ارم مسکرا کر بولی تھی۔ نعمان بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ بلی؟ ارم نے صفائی کرتی نین تارا کو آواز دی تھی۔ جی بی بی صاحب۔ بلی جھاڑو چھوڑ کر اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ فیضی کو جوس بنا کر دے آؤ، ارم روب سے بولی تھی۔ تو صفائی کر، میں دے آتی ہوں، فضیلہ نے کہا تو ارم نے گھور کر دیکھا۔ تم رہنے دو، اور کچن کے کام تمہیں کس نے سونپے؟ تم صفائی کرو، نین تارا کچن کا کام تمہارے ذمہ تھا۔ ارم نے فضیلہ کی کلاس لے ڈالی، ساتھ ہی نین تارا کو بھی جھڑکا۔ بی بی جی، فضیلہ نے مجھے کچن سے نکال دیا۔ نین تارا نے اپنی صفائی دی۔ تمہاری ہاتھوں کی صفائی میں اچھے سے جانتی ہوں فضیلہ، آج کے بعد کچن میں نظر نہ ہو۔ ارم نے جھڑکا اور صفائی پر لگا دیا۔ مارننگ بھابی، ادا ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ مارننگ، ارم مسکرائی تھی۔ ان کی کلاسیں کیوں لگ رہی ہیں؟ ادا نین فضیلہ کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر بولی تھی۔ فضیلہ کو صفائی پہ لگایا ہے، نین تارا کو کچن میں۔ نین تارا پڑھی لکھی ہے، صفائی ستھرائی کام کرتی ہے۔ فضیلہ کو ڈھنگ سے برتن بھی دھونے نہیں آتے۔ ارم نے سر جھٹکا تھا۔ یہ تو ہے، نین تارا میں سلیقہ بہت ہے، ادا نے تعریف کی تھی۔ نین تارا نے فریش جوس کا جگ ٹرے میں سجا کر ادا کے سامنے ٹیبل پر لا رکھا تھا۔ فیضی کو دے دیا جوس؟ ارم نے پوچھا۔ نہیں بی بی جی، جا رہی ہوں۔ نین تارا ادب سے بولتی کچن میں چلی گئی تھی۔ فیضی کے لیے جوس بنایا اور اس کے کمرے میں لے گئی تھی۔ دروازہ بجا کر واپس آ گئی۔ بی بی جی، فیضی صاحب دروازہ نہیں کھول رہے۔ نین تارا واپس آ گئی۔ دراز سے دوسری چابیاں لے کر دروازہ کھول لو، ارم نے کہا اور ادا سے باتوں میں مگن ہو گئی۔ نین تارا نے حویلی کی دوسری چابیاں لیں اور دروازہ کھول کر کمرے میں چلی گئی۔ جوس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ فیضی صاحب، نین تارا نے آواز دی۔ صاحب جی، وہ تھوڑا سا آگے کو جھکی۔
کان سے روئی نکال دیتی ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کان سے روئی نکال دی۔ فیضی صاحب، نین تارا نے زور سے آواز دی۔ وہ نیند میں بولا۔ صاحب جوس پی لیں، نین تارا نے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔ فیضی کسمساتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ لاؤ، مندی مندی آنکھوں سے بولا۔ نین تارا نے گلاس میں جوس ڈال کے تھمایا۔ جوس پیتے پیتے اس کی آنکھیں نیند اڑن چھو ہو گئی۔ فیضی کی نظر نین تارا کے سانولے ہاتھ پر رکی۔ مکروتی انگلیوں کی حامل پتلے پتلے خوبصورت ہاتھ۔ ذرا پیچھے ہٹو۔ فیضی نے گلاس میں دوبارہ جوس انڈیلا۔ اس کے سانولے ہاتھ پیر بھی خوبصورت تھے، بس رنگت ذرا ذرا سی سانولی تھی۔ چہرے کے نین نقش بھی تیکھے تھے اور خوبصورت تھے۔ تمہاری اماں نے تمہارے پرورش سے پہلے بینگن کھائے تھے؟ فیضی نے سوال کیا۔ پتہ نہیں صاحب، نین تارا ناسمجھی سے بولی تھی۔ کھائے ہوں گے، تب ہی تم بینگن جیسی ہو۔ ہنستے ہوئے گلاس اس کی سمت تھمایا اور بیڈ سے اتر کر واش روم میں گھس گیا۔ نین تارا بجھے دل کے ساتھ واپس آ گئی۔ نوری کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کیا اور ٹیبل پر لگا دیا۔ نین تارا، نعمان نے ناشتہ کرتے ہوئے وقت اسے پکارا۔ جی صاحب جی۔ نین تارا فوراً حاضر ہوئی تھی۔ تم کل ٹیوب ویل پر کیا کر رہی تھی؟ گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ وہ صاحب، نین تارا گڑبڑا گئی۔ السلام علیکم، مارننگ ایوری ون۔ فیضی خوشگوار لہجے میں بولتا ہوا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ وعلیکم السلام، نعمان نے جواب دیا۔ تم سے کچھ پوچھا ہے؟ نعمان نے نین تارا کی طرف دیکھا۔ نین تارا نظریں جھکائے تھی۔ جانتی ہو نا خودکشی حرام ہے؟ نعمان نے اس کے جھکے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ نین تارا کی آنکھیں بھر آنے لگی۔ کیا وجہ تھی جو تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ نعمان کا لہجہ تھوڑا سا سخت ہوا تھا۔ وہ صاحب جی، کل فیضی صاحب نے مجھے اسے کالی بلی کہا تھا۔ فضیلہ ہاتھ میں چلتے ہوئے بولی تھی۔ نین تارا، نعمان نے خفگی سے اس کی بھرائی ہوئی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ سارے میرا مذاق اڑاتے ہیں صاحب، یہ نہیں سوچتے یہ اللہ نے بنایا ہے۔ فیضی صاحب کی بات نہیں ہے، گاؤں والے بھی میرا مذاق اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں، برائے لہجے میں بولی تھی۔ نعمان ناراض نظر فیضی پر ڈالی جو شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ نومی، آئی ایم سو سوری، مجھے نہیں پتا تھا یہ ہرٹ ہوگی۔ فیضی نے صفائی دی تھی۔ اگر وہ مر جاتی تو اس کی وجہ تم ہوتے فیضی، نعمان غصے سے بولا۔ آپ ایک کام والی کے لیے میرے بھائی پر غصہ کر رہے ہیں نعمان؟ ارم کو نعمان کی باتیں بری لگی تھی۔ وہ بھی ایک انسان ہے، نعمان نے زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ ہی میں شرمندہ ہوں، نومی سے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ نین تارا بے شک ملازمہ ہے، پر ہے تو انسان۔ جو قانون قواعد ان کے لیے ہیں، ہمیں انصاف کی روح سے ہمارے لیے بھی ہیں۔ فیضی نرمی سے بولا تھا۔ نین تارا، میں معافی چاہتا ہوں۔ فیضی شرمندگی سے بولا تھا۔ بس کرو فیضی، ارم کو اپنی بےزتی محسوس ہوئی تھی۔ ہم سب برابر نہیں ہیں، ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ ارم اپنی بات پر اڑ گئی تھی۔ افسوس ہے تمہاری گریجویشن نے تمہیں انسانیت نہیں سکھائی۔ نعمان نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میرے باپ دادا نے بھی کبھی ملازموں کو ملازم نہیں سمجھا تھا، نہ میں سمجھتا ہوں۔ نعمان نے یاد دہانی کروائی تھی۔ پر میں سمجھتی ہوں، ارم کرختگی سے بولی تھی۔ تمہارے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج کے بعد کوئی نین تارا کو بلی نہیں بولے گا، یہ میرا حکم ہے۔ نعمان ٹیبل چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ ارم نے شعلہ بار نظروں سے نین تارا کو دیکھا تھا۔ تم جاؤ، فیضی نے نین تارا سے کہا تھا۔ کم آن اپی، غصہ تھوکے، میں ملازموں کو ملازم ہی سمجھتا ہوں، وہ تو بس نومی کی وجہ سے ہی ایسا کہہ دیا۔ فیضی نے ارم کو منایا۔ شکر ہے، ورنہ مجھے فکر ہو گئی تھی کہ تم پر بھی تو نومی کا اثر نہیں ہو رہا۔ ارم نے ٹھنڈی سانس خارج کی تھی۔ میں فیضان سکندر ہوں، نعمان نہیں۔ فیضی نے کالر جھاڑا۔ ارم اور ادا دونوں مسکرانے لگی۔ تجھے شرم نہیں آئی فیضی صاحب سے معافی منگواتے؟ شکیلا نین تارا پر برس رہی تھی۔ تو کیا ہو گیا اماں، اپنی غلطی کی معافی مانگی ہے؟ نین تارا کو فضول کی عزت افزائی بری لگ رہی تھی۔ وہ حویلی کے صاحب ہیں۔ نین تارا، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیوں پی پی صاحب کے آگے میرے ناک کٹوانے پر تلی ہے؟ شکیلا سر پیٹنے لگی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں سب کو بری لگتی ہوں۔ کیونکہ میں نے تم لوگوں کی طرح چاپلوسی نہیں کرتی۔ نین تارا تنک کر بولی تھی۔ اسے چاپلوسی نہیں، وفاداری کہتے ہیں۔ شکیلا غصے سے بولی۔ وفاداری؟ نین تارا نے سر جھکا دیا۔ میری مت ماری گئی تھی نین تارا، جو تجھے پڑھا لیا۔ بچپن سے حویلی میں پھینکا ہوتا تو عقل آتی تجھے۔
لوگوں کو پڑھ لکھ کر عقل آتی ہے، تیری اگلی بیماری گئی ہے۔ شکیلہ بیگم اسے کوسنے لگی۔ میں جا رہی ہوں حویلی، اطلاع دیتی وہ نکل گئی۔ شکیلہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ادھر آؤ نین تارا، فیضی نے لاؤنج سے گزرتی نین تارا کو آواز دی تھی۔ ادا جاؤ اپنی فل ہائی ہیل لے کر آؤ، فیضی نے ادا سے کہا۔ کیوں؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ لے کر تو آؤ، فیضی نے کہا تو وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اپنی 6 انچ لمبی ہیل اٹھا لائی۔ ادھر آؤ، یہ پہنو، فیضی نے حکم دیا۔ صاحب جی، یہ ادا بیوی کے ہیں، میں نہیں پہن سکتی۔ نین تارا ہکلائی تھی۔ فیضی، میرے سب سے ایکسپینسو سینڈل ہیں، ادا نے دہائی دی تھی۔ رو مت، نئے دلا دوں گا، اس سے بھی مہنگے، فیضی نے کہا۔ تم پہن رہی ہو یا میں اٹھوں؟ فیضی سخت لہجے میں بولا۔ ادا بی بی، نین تارے نے ادا کی طرف دیکھا تھا۔ فیضی، وہ نہیں چل سکے گی، اسے سینڈل تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے اس نے، ادا فیضی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں فیضی نے حکم دیا ہے، ارم کرخت لہجے میں بولی۔ نین تارا جھک کر ہیل پہننے لگی۔ گولڈن سینڈلز اس کے گہرے سیاہ پاؤں میں عجیب لگ رہے تھے۔ گڈ، فیضی ہنسا تھا۔ تم جاؤ، سب ملازموں کو بلاؤ۔ فیضی نے فوراً نوری سے مخاطب ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں حویلی کے ملازمین لاؤنج میں جمع تھے۔ اب تم 10 چکر نکالو لاؤنج کے، فیضی نے حکم دیا تھا۔ نین تارا چلنے لگی۔ اس کے چلنے کے انداز دیکھ کر ادا اور ارم ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، جبکہ فیضی کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ٹھیک سے چلو، فیضی اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے پیر کے آگے پیر رکھو، فیضی نے اس سے چل کر دکھایا تھا۔ واہ، کیا انٹرٹیننگ شو ہے، فیضی ارم کی طرف دیکھ کر ہنسا تھا۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتے، ارم ہنستے ہوئے بولی تھی۔ 6 چکر ہو چکے تھے، نین تارا کے چلنے میں کافی بہتری آ گئی تھی۔ تمہارے انٹرٹیننگ شو نے نین تارا کو ہیل میں چلنا سکھا دیا۔ ادا ہنسی سے بحال ہو چکی تھی۔ یہی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں، فیضی نے ہنستے ہوئے سوچا۔ اب سیڑھیاں چڑھو، فیضی نے کہا تو وہ روحانسی ہوتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ واپس آتے اس کا پیر پھسلا اور سیڑھیوں سے گرتی نیچے آئی۔ او نو، نین تارا! فیضی سیڑھیوں کی طرف بھاگا تھا۔ سب کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ پانی لاؤ، فیضی نے نین تارا کو اٹھایا اور صوفے پر لٹا دیا۔ سیڑھیاں چڑھنے کا نہیں کہنا چاہیے تھا، ارم پریشان ہوئی۔ اگر نعمان کو پتہ چلا تو پھر سے خفا ہو جائیں گے۔ نین تارا صفائی کرتے سیڑھیوں سے پھسلی ہے، سمجھے سب، ارم نے تحکم سے بولا تھا۔ تمام ملازمین نے سر اس بات میں ہلایا اور لاؤنج سے چلے گئے۔ سیریس چوٹ تو نہیں آئی، ارم پریشانی سے بولی تھی۔ آپ ڈاکٹر کو کال کریں، فیضی کا رنگ اڑ چکا تھا، مذاق الٹا پڑ گیا تھا۔ وہ 1-2 دفعہ پھر نین تارا کو چوٹ دے گیا تھا۔ ادھر آؤ، اس کی سینڈل اتارو، فیضی نے فضیلہ کو بلایا تھا۔ ادا جاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ، ارم نے کہا تو ادا لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ بیٹھے بٹھائے مصیبت تیار کر لی۔ ارم کو کوفت ہونے لگی تھی۔ فیضی مسلسل پریشانی سے لاؤنج کے چکر کاٹ رہا تھا۔ جی بی بی صاحب، آپ نے بلایا؟ ایک ڈاکٹر لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ یہ سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہو گئی ہے، ارم نے کہا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نین تارا کو چیک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بی بی جی، بظاہر تو کوئی چوٹ نہیں آئی ہے، بی پی لو ہو گیا ہے بس۔ ڈاکٹر سیدھا یوں گیا۔ تو یہ بے ہوش کیوں ہے؟ فیضی نے جواب دیا۔ شاید ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہے، میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، جیسے بی پی نارمل ہوگا اسے ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے تفصیل سے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، ارم نے حکم دیا تو ڈاکٹر سامان سمیٹا چلا گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد نین تارا کو ہوش آ گیا۔ وہ اٹھ کر چلنے لگی تو لڑکھڑا کے گری۔ وہ پیر تھامے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ نین تارا کے پیروں پر سوجن ہو گئی تھی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور دیوار صوفے کا سہارا لیتی لاؤنج سے نکلی۔ نوری، نین تارا نے اسے آواز دی تھی۔ تو زندہ ہو گئی؟ نوری حیرت سے بولی۔ میں کون سا مر گئی تھی نوری؟ نین تارا نے سر جھٹکا۔ فیضی صاحب بہت پریشان تھے تیرے لیے، نوری نے سرگوشی کی۔ مجھے گھر تک چھوڑا۔ نین تارا اس کا سہارا لے کر چلنے لگی تو حویلی سے نکلی تو دائیں طرف سے بنے لاؤنج میں فیضی اور ادا اور ارم محو گفتگو تھے۔ بی بی صاحب، میں گھر چلی جاؤں؟ نین تارا نے اجازت لی۔ پیر پہ کیا ہوا؟ ارم نے پوچھا، گویا جانتی ہی نہ ہو جیسے۔ جاؤ، خوف سے بولتی اجازت دے دی۔ نین تارا مڑی اور گھر کی طرف چلنے لگی۔ بیچاری کو چوٹ لگ گئی ہے، ادا نے افسوس سے کہا۔ مر نہیں گئی، ارم نحوست سے بولی۔ فیضی ندامت سے نین تارا کی پشت کو گھور رہا تھا۔ میں چلتی ہوں، صبح کلاسز لینی ہے، ادا کالج جانے کے لیے اٹھ گئی۔
تم کب جاؤ گے حویلی؟ ارم نے پوچھا۔ نومی سے کچھ کام ہے، پھر جاؤں گا، فیضی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تم اس واقعے کو دل پہ مت لو فیضی، وہ ملازمہ ہے، ہم تنخواہ دیتے ہیں، جو مرضی کرائیں ان سے۔ ارم نے اسے ندامت سے نکالنا چاہا تھا۔ فیضی نے سر ہلا دیا، وہ بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ کیا ہوا نین تارا؟ شکیلا اسے نوری کے سہارے چلتا دیکھ کر گھبراہٹ سے بولی تھی۔ وفاداری کا انعام ملا ہے، تنزن بولی۔ بکواس کرنا تو تیری عادت بن گیا ہے، اور اس کے الٹے جواب پر تپ گئی تھی۔ سیدھی بات سے زیادہ بکواس کو اہمیت ملتی ہے نا، اس لیے۔ وہ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اب پھوٹو گی کہ کیا ہوا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ خالہ فیضی صاحب نے، نوری نے ساری کہانی منوعین سنا دی تھی۔ اچھا چلو کوئی نہیں، شکیلا نے بات ہوا میں اڑا دی تھی۔ نین تارا چڑ گئی۔ اماں خدا کا واسطہ ہے چپ ہو جا، تجھے بہانہ چاہیے ان کی تعریفوں کے پل باندھنے کا، نین تارا چڑ کے بولی تھی، اور تجھے بہانہ چاہیے ان کے خلاف زہر اگلنے کا۔ شکیلا نے بھی منہ پر جواب مارا۔ وہ میرے جدی پشت دشمن نہیں ہیں اماں جو زہر اگلتی پھروں، ان کی حرکتیں اگلواتی ہیں زہر۔ نین تارا تلخی سے بولی اور منہ پر کپڑا ڈالے لیٹ گئی۔ کوئی اب بات ختم سمجھو، خدا تجھے ہدایت دے۔ شکیلا گھٹنے پر ہاتھ رکھے جانے لگی تھی۔ تھوڑی دیر عقل و ہدایت حویلی کے لیے بھی والوں کے لیے بھی مانگ لے، آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے بولی تھی۔ شکیلا اس کا پیر دیکھنے لگی جو سوج کے ڈبل ہو چکا تھا، موچ کی وجہ سے پیر سوج چکا تھا۔ شکیلا نے انگلیاں پکڑی اور ٹخنے سے پکڑ کر پیر پیچھے کی طرف مروڑا۔ نین تارا کی چیخیں نکل گئی تھی۔ اماں میرا پیر چھوڑیں، نین تارا روتے ہوئے چلائی تھی۔ موچ کا بل نکال رہی ہوں، تھوڑا حوصلہ رکھ۔ شکیلا نے پیر زور سے پکڑا اور دوبارہ سے پیر کو گھما دیا۔ آہ اماں میرا پیر، نین تارا زور زور سے رو رہی تھی۔ اماں بہت درد ہو رہا ہے، چھوڑ دے، نین تارا سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ گہری سبز آنکھوں سے پانی کی لڑیاں سیاہ ہوتے رخساروں پر بہہ رہی تھی۔ شکیلا نے اپنی تسلی کر کے پیر چھوڑ دیا۔ نین تارا دھویں دار طریقے سے رو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ درد ختم ہوا اور اسے سکون محسوس ہونے لگا۔ سبز آنکھیں پھر سے سرخی میں کھل رہی تھی۔ ذرا جو رنگت صاف ہوتی تو وہ غضب ڈھاتی ہیروئن لگتی۔ تمہیں تو آج حویلی جانا تھا، سکندر ماموں تمہارا پوچھ رہے تھے۔ نومی نے فیضی کی طرف دیکھا۔ ہاں جانا تھا، پر تم سے ایک کام تھا، فیضی نے کہا۔ ہاں بولو، نومی متوجہ ہوا۔ میں نین تارا کو اپنے ساتھ شہر لے کے جانا چاہتا ہوں، فیضی نے نعمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ نعمان ناسمجھی سے بولا۔ میں نین تارا کو، فیضی نے ساری بات نعمان کی گوشت گزار کر دی۔ کیا وہ مان جائے گی؟ نعمان ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ مان جائے گی، جب ہم حکم کریں گے تو میں اسے حقیقت سے ناآشنا رکھتے ہوئے کام کراؤں گا، فیضی نے رسانت سے کہا۔ اس کی رنگت دیکھی ہے، سامنی بھی نہیں ہے، سامنی رنگت پر سیاہ دھبے ہیں۔ نعمان کو نین تارا کا انتخاب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرا مسئلہ ہے، فیضی نے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا لی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، پہلے فرید اور شکیلا سے بات کرنی پڑے گی، نعمان نے کہا تو فیضی مسکرایا۔ ابھی کر لیتے ہیں، فیضی نے فضیلہ کو آنے کا اشارہ کیا تھا۔ جی صاحب، فضیلہ ادب سے بولی تھی۔ جاؤ اپنی امی ابو کو بلا کر لاؤ، فیضی نے کہا تو وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ اگر تمہیں ناکامی ہوئی تو، نعمان نے خدشہ ظاہر کیا۔ ملازمت چائے رکھ کر چلے گی۔ اوہو، میں کور کر لوں گا، میں نے یہ فیصلہ کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے نومی، فیضی چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ بہت بڑا رسک لے رہے ہو نین تارا کو لے کر، نعمان نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا تھا۔ رسک تو لینا ہی پڑتا ہے کامیابی کے لیے، فیضی ہنسا۔ الٹی کھوپڑی ہے تمہاری، نعمان نے ہنس کر کہا۔ فیضی کا کہکہا لان کے فضا میں گونج گیا۔ 6 فٹ سے نکلتا کٹ، چوڑا سینہ، کسرتی باڈی پر ریڈ ٹی شرٹ اور آف وائٹ نیرو جینز پہنے، بال کا سٹائل بنائے، آستینیں ہمیشہ کی طرف فولڈ کیے اور پیروں پر سنیکرز پہنے بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سلام صاحب، شکیلا اور فرید حاضر ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام، سب نے سلام کا جواب دیا تھا۔ صاحب آپ نے یاد فرمایا، فرید ادب سے بولا تھا۔ ہاں بیٹھو، نعمان نے کہا تو دونوں نیچے بیٹھ گئے۔ ارے ادھر اوپر بیٹھو، نعمان نے کہا تو شکیلا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہ صاحب جی، ہم آپ کے برابری کے لائق نہیں ہیں، بس آپ حکم کیجیے، شکیلا نے کہا تو نعمان نے اصرار کا ارادہ ترک کر دیا۔ فیضی نین تارا کو کام کاج کے لیے شہر لے جانا چاہتا ہے، نعمان نے مدعا بیان کیا۔ کیوں؟
تم کسی اچھی میڈیا میٹ کو ہائر کر لو۔ ارم کو نین تارا کو لے جانے والی بات ناگوار گزری تھی۔ غریبوں کا بھلا ہو جائے گا آپی، فیضی نے کہا تو ارم کے پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہو گیا۔ فضیلہ کو لے جائیں صاحب، نین تارا کو تو گز بھر لمبی زبان ہے۔ شکیلہ نے کہا نہیں، نین تارا کے کام سلیقہ ہے۔ فیضی نے فضیلہ کے لیے انکار کر دیا۔ تم نے کب نین تارا کے سلیقے کو دیکھ لیا؟ ارم نین تارا کے خلاف ہو گئی تھی۔ آپی پلیز، فیضی نے خفگی سے دیکھا۔ وہ کالی کلوٹی تمہاری ہر جگہ پر انسلٹ کروائے گی فیضی، ارم نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ نین تارا کو کالی کلوٹی کہنے پر شکیلہ کے دل پہ گھونسا لگا تھا۔ آپ نین تارا کو تیار کر لیں، 50,000 تنخواہ دوں گا، فیضی نے کہا۔ شکیلہ اور فرید کا منہ کھلا رہ گیا۔ 50,000؟ فیضی دماغ تو درست ہے، ہم انہیں 5,000 دیتے ہیں۔ ارم کو پتنگے لگ گئے تھے۔ اٹس فائن، اٹس فائنل، فیضی اٹل لہجے میں بولا تھا۔ ارم تن فن کرتی چلی گئی تھی۔ صاحب، نین تارا کو چوٹ آئی ہے، شکیلہ میں منائی تھی۔ میں بڑی حویلی جا رہا ہوں، واپسی پر لیتا آؤں گا۔ فیضی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بہت شکریہ صاحب۔ فرید نعمان کی طرف شکر گزار نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ خدا کا شکر ادا کرو، تمہارے دن پھرنے والے ہیں۔ نعمان مسکرایا تھا۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں تیرے صدقے نین تارا، شکیلہ والہانہ انداز میں نین تارا کی طرف بڑھی تھی۔ کیا ہو گیا اماں؟ بی بی نے تنخواہ بڑھا دی ہوگی، پروموشن ملا تھا، مجھے صفائی سے کچن تک کا تنخواہ تو بڑھنی تھی۔ نین تارا جلے بھنے کٹے انداز میں بول رہی تھی۔ تم ہر وقت بک بک کرنا کیا کرو۔ شکیلہ کو اس کی بات ناگوار گزری تھی۔ فیضی صاحب تجھے شہر لے جانا چاہتے ہیں کام کے لیے۔ شکیلہ خوشی سے چہکی تھی۔ کیا؟ مجھے؟ نین تارا کو جھٹکا لگا تھا۔ ہاں تجھے، تیرا کام پسند آیا انہیں۔ شکیلہ نے آنن فانن اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ میرا کام؟ وہ تو اٹھتے ہی 11 بجے ہیں، تب تو کام ختم ہو جاتا ہے، نین تارا سوچتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھ اماں، 3 دن حویلی آتا ہے تو مت مار کر رکھ دیتا ہے، ساتھ لے جا کر تو پاگل ہی کر دے گا۔ نین تارا صاف گوئی سے بولی تھی۔ 50,000 تنخواہ دے گا؟ شکیلہ خوشی سے بولی۔ تب دے گا جب میں جاؤں گی، نین تارا نے کہا اور لیٹ گئی۔ تیرا تو ابا بھی جائے گا، شکیلہ تڑک کر بولی تھی۔ بیچ دے پھر ابا کو، نین تارا نے جواب دیا۔ تیری عقل تو گھاس چرنے گئی ہے، لکشمی خود چل کر آ رہی ہے اور تو کہہ رہی ہے جائے گی نہیں، شکیلہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی۔ اماں وہ بندہ کھسکا ہوا ہے دماغ سے، نین تارا چلائی تھی۔ خبردار جو بکواس کی تو نے، شکیلہ غصے سے بولی۔ مجھے تو تیری عقل پر رشک آ رہا ہے اماں، اپنی جوان بیٹی کو بھیج رہی ہے ایک جوان لڑکے کے ساتھ، نین تارا نرمی سے بولی تھی۔ مجھے یقین ہے تیری اس رنگت پر کوئی تجھ جیسی کالی کلوٹی کو منہ بھی نہیں لگائے گا، شکیلہ صاحب کوئی سے بولی تھی۔ عزت تو عزت ہوتی ہے اماں، شیطانوں بھیڑیوں کو رنگت سے کیا، نین تارا مدھم لہجے میں بولی تھی۔ ایک دفعہ پھر کالی ہونے کا تالا مل گیا تھا، بھیڑیے بھی خوبصورت شے کی طرف جاتے ہیں، شکیلہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ نین تارا کے اندر ٹوٹ کے جڑا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا تھا۔ میری عزت سے زیادہ تجھے پیسے عزیز ہیں، نین تارا نے ایک آس سے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ تیری عزت ہمارے پیٹ نہیں بھرے گی، شکیلہ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر اٹھ گئی تھی۔ نین تارا دھک سی چارپائی پر گرنے والے انداز میں لیٹی تھی۔ نینوں کا ساگر بہنے لگا تھا دکھ سے۔ اللہ تیرے بندے کیسے ہیں، اپنے پیٹ کی خاطر عزت بھی وار دیتے ہیں۔ میری ماں ایسی تو نہیں تھی، اتنا لالچ پہلے تو نہ تھا، وہ کرب سے سوچنے لگی تھی۔ دل سسک رہا تھا اور آنکھیں دل کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کی لمبی پلکوں کی جھالریں گری اور گہری سب آنکھیں چھپا ڈالی۔ السلام علیکم۔ فیضی حویلی میں داخل ہوا تو بیرونی حویلی میں بنے لاؤنج میں چودھری سکندر چند سیاسی لوگوں کے ہمراہ بیٹھے تھے۔ کیسے ہو چودھری فیضان؟ چودھری فہد اس کے گلے لگا تھا۔ اللہ کا کرم ہے، فیضی مسکرایا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ چلے گئے تو فیضی سکندر کے ساتھ اندرونی حویلی آ گیا تھا۔ میرا لخت جگر، ماں والہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی تھی، اور آپ ہماری ملکہ عالیہ، فیضی ان سے محبت بھرے لہجے سے بولا۔ اچو جان، روزینہ دوڑتی ہوئی آئی اور ان سے لپٹ گئی تھی۔ 2 سالہ روزینہ آریان اور فاطمہ کی بیٹی تھی۔ کیسی ہیں آپ بھابھی؟ فیضی فاطمہ سے مخاطب ہوا تھا۔ ٹھیک ہوں، فاطمہ مسکرائی۔ آریان نظر نہیں آ رہا، فیضی نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھی۔ وہ کام سے گیا ہے، فاطمہ نے کہا۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھے
گپے ہانکنے لگا۔ کبھی روزینہ کے ساتھ کھیلتا تو کبھی ماں کے ساتھ لاڈ کرنے لگتا۔ دیکھ نینتارا، ہماری روزی روٹی سب تیرے ہاتھ ہے، تو کمائے گی تو ہم بیٹھ کے کھا لیں گے، ورنہ دوری ہوتی کمروں سے کام میں جتے رہیں گے۔ شکیلا جذباتی لہجے میں بول رہی تھی۔ تیرے ہاتھ میں ہے تو ہمیں سکھ کے 4 روز دکھاتی ہے یا بڑھاپے کی اس لاچاری میں بھی کام کرواتی ہے؟ شکیلا نے آنسو پونچھے۔ نینتارا خوش چپ رہی۔ میں نے تیرے سارے نئے جوڑے رکھ دیے ہیں اور فیضی صاحب آتے ہوں گے تجھے لینے، شکیلا نے کہا۔ نینتارا خاموشی سے بیٹھی رہی۔ دل لگا کر کام کرنا پتر، فیضی صاحب کے سارے کام کرنا ہے، کیا پتہ تنخواہ اور بڑھا دے، شکیلا نے رازدارانہ انداز میں کہا تھا۔ اماں، تو نے کیوں نہیں سوچا مجھے اپنے اتنے سے کام کے لیے 50,000 دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے؟ حویلی سے کسی کو بھی لے جا سکتا ہے، مجھے ہی کیوں؟ نینتارا سنجیدگی سے بولی تھی۔ تیرا کام پسند، شکیلا بول رہی تھی کہ نینتارا نے بات کاٹ دی۔ نہیں، میرے کام کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کسی اور کام کے لیے مجھے لے جا رہا ہے، نینتارا کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ اور تو کیا لیتی ہے بھلا؟ شکیلا نے بھویں سکیڑی۔ اے میں وہم نہ پال، ملازمہ کام ہی کرتی ہیں بس۔ شکیلا نے بات ختم کی اور اٹھ گئی۔ اتنے میں گاڑی کا ہارن بجا۔ نینتارا ہلکے گلابی سوٹ پہ ملبوس تھی، کمر کو چھوتے رنگت کے ساتھ کے سیاہ بال چوٹی میں گندے ہوئے تھے۔ نینتارا کی سہیلیاں اور ہمسائیاں اس سے ملنے آئی تھیں۔ نینتارا سب سے ملی اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اس کے سنگ صبا روتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ کیا ہو گیا سبھی؟ میری رخصتی تو نہیں ہو رہی، کام کے لیے جا رہی ہوں، نینتارا خوف سے بولی اور اسے گلے سے ہٹایا۔ فیضی نے ہنسی ضبط کی تھی۔ نینتارا لینڈ کروزر کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ گاؤں والوں کی نظر میں اپنے لیے رشک دے کر نینتارا نے غصے سے سر جھٹکا۔ ملازمہ بن کے جا رہی ہوں، ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے عمرے پر لے جا رہا ہو، خود سے بڑبڑائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نینتارا تم اتنی کالی کیوں ہو؟ فیضی نے فرنٹ مرر سے اسے دیکھا تھا۔ نینتارا نے بھویں سکیڑی۔ کیونکہ تم اندر ہی اندر جلتی رہتی ہو، جب تک جل جل کر کوئلہ بنتی رہتی ہو، فیضی شرارت سے بولا تھا۔ نینتارا نے منہ بنایا تھا۔ فیضی نے اس کی حرکت پر کہکا لگایا تھا۔ مجھے 50,000 تنخواہ کیوں دینی ہے آپ نے فیضی صاحب؟ نینتارا نے پوچھا تھا۔ بتایا تو تھا، فیضی نے اس کی گہری سبز آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں لگتا، نینتارا نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ فیضی کا پیر بریک پر لگ گیا اور گاڑی بیچ سڑک میں جھٹکے سے رکی تھی۔ نینتارا دونوں سیٹوں کے درمیان گری تھی۔ تمہیں کیوں نہیں لگتا؟ فیضی نے حیرت سے پیچھے مڑ کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ صاحب، مجھے نہیں لگتا کوئی ماسی کو 50,000 دے سکتا ہے، نینتارا سیدھی ہو کے بولی تھی۔ بڑی سمارٹ ہو، فیضی نے سراہا تھا۔ نہیں، سمارٹ نہیں ہوں صاحب، عقل سے کام لیتی ہوں، نینتارا صاف گوئی سے بولی تھی۔ فیضی کہو صاحب آپ نہیں، فیضی نے کہا۔ کیوں؟ نینتارا ناسمجھی سے بولی تھی۔ شہر میں یہ سب نہیں چلتا نینتارا، فیضی نے گاڑی موڑی تھی۔ نینتارا چپ ہو گئی تھی۔ فیضی کا دماغ اگلا لاحل عمل طے کر رہا تھا۔ 3 گھنٹوں میں شہر کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ فیضی نے ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے گاڑی روکی اور ہارن دیا۔ گیٹ کھلا تو اس نے گاڑی پورش میں روکی۔ حویلی سے کہیں زیادہ خوبصورت بنگلہ تھا۔ آؤ، نینتارا کو جھجکتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ ساپر گاڑی سے سامان نکالو اور بشرا سے پوچھ کمرے میں پہنچاؤ۔ فیضی حکم دیتا اسے اپنے لیے کمرے میں پہنچا تھا۔ بشرا؟ فیضی اندر آتے ہوئے میڈ کو آوازیں دینے لگا۔ یس سر۔ 29-30 سال کی لڑکی نمودار ہوئی تھی۔ ان کے لیے کمرہ صاف کرواؤ، فیضی حکم دیتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بشرا نے ایک تمسخرانہ نگاہ اس پر ڈالی اور چلی گئی۔ میم، آپ کا کمرہ صاف ہو گیا، بشرا نے طنز سے کہا تھا۔ نینتارا کو اس کے انداز پر بہت سبکی محسوس ہوئی تھی۔ نینتارا کمرے میں چلی گئی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ سفید پینٹ، بے داغ کمرے کے وسط تک آتا سفید اور گولڈن کمبینیشن کا بیڈ کے اوپر کارپٹ پر رکھا ہوا وائٹ پوشنگ سیٹر، دائیں جانب ڈریسنگ روم اور بائیں جانب کھڑکی کے آگے رکھے سلیقوں سے 2 ون وے سیٹر صوفے، جبکہ درمیان میں ایک خوبصورت ٹیبل پڑا ہوا تھا جس پہ ایک خوبصورت گلدان رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ واش روم تھا۔ پورا کمرہ بلو کارپیٹڈ تھا۔ دیوار کے ساتھ 5 فٹ کا چھت تک جاتا بلو رنگ کا ڈیزائن بنا ہوا تھا جس پر خوبصورت فریم آویزہ تھا۔ یہ تمہارا سامان، بشرا نے نحوست سے سامان اس کے پیروں میں پھینکا۔ یہ کیا طریقہ ہے بشرا؟
فیضی جو نین تارا کے کمرے میں آ رہا تھا بشرا کی حرکت دیکھ کر تلملایا تھا۔ سوری سر۔ بشرا شرمندگی سے نین تارا کی طرف بڑھی اور بیگ اٹھا کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ فیضی مسکرا کر بولا، جی صاحب۔ نین تارا اٹھی تھی جب فیضی نے اسے ٹوکا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا گاڑی میں کچھ۔ فیضی غصے سے بولا تھا، سر رکھ دیے۔ بشرا میں منائی تھی، ٹھیک ہے جاؤ۔ فیضی نے سنجیدگی سے حکم دیا تھا۔ کیا کہا تھا فیضی صاحب؟ نین تارا گھبرا کے بولی تھی۔ ادھر بیٹھو۔ فیضی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر صوفے پر اپنے مقابل بٹھایا تھا۔ نین تارا مزید گھبرا گئی تھی۔ یہاں سب کی طرح تم بھی مجھے فیضی بولو گی، اوکے؟ فیضی نے نرمی سے اس کی گہری سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نین تارا نظر چرا گئی تھی، پر نین تارا گھبرا رہی تھی۔ بولو فیضی۔ فیضی نے کہا، نہیں صاحب، میں آپ کو نام سے کیسے پکار سکتی ہوں؟ امی کو پتہ چلا تو میری زبان کھینچ لیں گی۔ نین تارا نظر چکائے ہاتھ مسلتے ہوئے بولی تھی، یہاں کون دیکھ رہا ہے بدھو؟ فیضی نے اس کے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ اللہ! نین تارا بولی تو فیضی نے گھورا۔ بات مت بدلو، جو کہا ہے وہ کرو، میرا حکم ہے، فیضی نے ذرا سختی سے کہا تھا۔ نین تارا نے شکایتی نظر سے دیکھا۔ بولو بھی۔ فیضی اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہو رہا تھا۔ فیضی۔ نین تارا نظریں جھکائے بولی تھی، میری طرف دیکھ کر کہو۔ فیضی نے شرارتی انداز میں بولا تھا۔ نہیں صاحب۔ نین تارا مزید گھبرا گئی تھی۔ او نین تارا کی بچی، پھر سے وہی بات؟ فیضی چڑھ گیا۔ نین تارا کی موٹی سب آنکھیں بھر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ فیضی اسے روتا دیکھ کر بولا، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں صاحب؟ نین تارا سر جھکائے سوسو کرتے ہوئے بولی، تمہیں آزاد کرنے کے لیے، آزادی سے جیو یہاں آ کر۔ فیضی نے کہا تھا، مجھے ہی کیوں؟ نین تارا آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ تمہیں جینے کی امنگ ہے۔ فیضی اٹھتے ہوئے بولا تھا، اب سوال نامہ بند کرو، منہ دھو کے آ جاؤ۔ فیضی مزید سوالوں سے بچنے کے لیے کمرے سے نکل گیا۔ نین تارا واش روم میں گئی، فریش ہوئی تو تولیے سے منہ صاف کرنے لگی۔ تمہیں جینے کی امنگ ہے؟ فیضی کا جملہ اس کی سماعت میں گونجا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ سفید موتی کی چمک مزید مانند چمکتے دانت نمودار ہوئے تھے۔ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ ٹیبل کے ارد گرد 2 ملازمائیں کھڑی تھیں۔ بشرا مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ فیضی کھانے میں مصروف ہو چکا تھا اور وہ ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ کھاؤ۔ فیضی اسے جوں کا تو بیٹھے دیکھ کر بولا تھا۔ کیسے؟ وہ منمنائی۔ فیضی ہنس دیا۔ ایسے پیس اٹھاؤ، چاولوں پہ رکھو، فورک اٹھاؤ، چکن پیس الگ کرو اور چمچ کے ساتھ کھاؤ۔ فیضی نے بتایا تو بشرا کی بتیسی نکل آئی۔ نین تارا لرزتے دل کے ساتھ پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالے اور پیس کے ساتھ رکھا۔ پیس پر فورک لگا کر الگ کرنا چاہا تو سارا پیس اٹھا ہو جاتا۔ اس پر چمچ رکھ لو نا۔ فیضی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چمچ پر رکھا۔ نین تارا نے بالکل ایسا ہی کیا۔ اسے ڈھنگ سے 2 نوالے بھی نہیں لیے تھے کہ فیضی اٹھ گیا۔ وہ بھی پلیٹ سائڈ پر کھسکاتے ہوئے اٹھ گئی۔ فیضی فون سنتا گھر سے باہر نکل گیا۔ نین تارا جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ فیضی سر نے تو حد کر دی۔ بشرا کچن میں کھڑی کوک کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ کیا کیا فیضی سر نے؟ کوک انجان بنتے ہوئے بولا، دیکھا نہیں، گاؤں سے کسی جاہل کالی کلوٹی کو اٹھا لائے ہیں۔ آنکھیں دیکھی ہیں اس کی، جیسے کسی کالی بلی کی ہوتی ہیں، اور رنگ تو ایسا جیسے افریقہ سے اٹھا کر لائے ہوں۔ بشرا ناگواری سے بول رہی تھی، اسے تو کھانا بھی نہیں کھانا آتا۔ کوک لڑکی ہنستے ہوئے بولی تھی، ہاں، اور فیضی سر اسے ہاتھ پکڑ کر سکھا رہے تھے، ہمیں تو ڈانٹ کر رکھ دیتے ہیں، اس کالی بلی میں پتہ نہیں کیا ہے۔ بشرا جلے کٹے انداز میں کہہ رہی تھی، ہاں 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 ہاں، تم جیلس ہو رہی ہو بشرا۔ کوک کلینا ہنستے ہوئے بولی، نیور، ایک جاہل سے کیا جیلسی؟ بشرا نے سر جھٹکا، ہمارے ساتھ تو کبھی ہنس کر نہیں دیکھا۔ بات کرنا تو دور کی بات، بشرا کو واقعی جلن ہو رہی تھی۔ چلو چھوڑو، ہمیں کیا؟ علینا نے بات بدلنی چاہی تھی۔ میرا تو جاب کرنا بھی ضائع گیا۔ بشرا کو افسوس ہو رہا تھا۔ تم جاب اس لیے کرتی ہو؟ علینا حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ تو اور کیا، ان کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ بشرا دھیرے سے بولی تھی، اوہ یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ علینا افسردہ ہو گئی تھی۔ قدموں کی ہٹ پر سر اٹھایا۔ نین تارا کو سامنے دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی۔ کیا چاہیے؟ بشرا پاٹ کھانے والے انداز میں بولی تھی۔ پانی، نین تارا دھیرے سے بولی۔ میں دیتی ہوں۔ علینا اٹھنے لگی۔ تم بیٹھو، خود ہی لے لے گی، ہاتھ پر سلامت ہے اس کے۔ بشرا تنک کر بولی تھی۔ نین تارا چپ چاپ فریج کی طرف بڑھی، پانی کی بوتل اٹھائی اور اسٹینڈ سے گلاس اتارا اور باہر کی طرف چلنے لگی۔ سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ علینا نے پوچھا۔ نین تارا کے قدم رکے اور پلٹی اور مسکرائی۔ نین تارا، جواب دیا اور چلی گئی۔
واو نین تارا، علینا نے اس کے نام کو سراہا تھا۔ بشرا کے منہ کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ چلو چلتے ہیں، میرا سر پھٹ رہا ہے، بشرا اٹھتے ہوئے بولی۔ تم فضول میں اسے سر پر سوار کر رہی ہو، شریف سی تو ہے بیچاری، علینا نے اسے جھڑکا۔ شریف لوگ ہی رنگ دکھاتے ہیں، بشرا کمر پر ہاتھ رکھ کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے تو بے ضرر سی لگی ہے، علینا نے کندھے جھکائے تھے۔ آہستہ آہستہ جوہر دکھائے گی۔ بشرا نین تارا کے خلاف ہوئی تھی۔ علینا نے افسوس سے اسے دیکھا جو تن فن کرتی چلی گئی تھی۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ علینا نے دروازہ نوک کیا تھا۔ تارا بیڈ پر بیٹھی ہوئی سوچوں میں محو سفر تھی۔ علینا کی آواز پر چونکی تھی۔ جی؟ نین تارا مختصر بولی تھی۔ تھینکس۔ علینا نے خوشگواریت سے مسکرائی اور اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ نین تارا، علینا مسکرا کر بولی تھی، بہت پیارا نام ہے، بالکل تمہاری آنکھوں کی طرح۔ علینا اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ نین تارا ورتہ حیرت میں غوطہ زن ہو چکی تھی۔ میرا نام علینا ہے، علینا نے بتایا۔ یقین مانو نین تارا، مجھے بلو اور گرین آئیز پر دیوانگی کی حد تک پسند ہے۔ میں لینز یوز کرتی ہوں عموماً، علینا چہکتے ہوئے بولی تھی۔ نین تارا حیران تھی، کبھی کس نے ڈھنگ سے بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ یار تم تو بولتی ہی نہیں ہو، علینا اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بولی تھی۔ میں کیا بولوں؟ نین تارا معصومیت سے بولی تھی۔ اچھا چلو میں تمہارا انٹرویو لیتی ہوں، علینا خود سے بولی تھی۔ کتنے بہن بھائی ہو؟ علینا نے سوال کیا تھا۔ 2 بہنیں، میں اور فضیلہ، نین تارا دھیرے سے بولی۔ بس؟ علینا ہنستے ہوئے بولی تھی۔ جی، نین تارا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے سنا تھا گاؤں میں والوں کے 10-12 بچے ہوتے ہیں، علینا ہنستے ہوئے بولی تھی۔ نین تارا بھی ہنس دی۔ اور کیا کرتی تھی تم گاؤں میں؟ علینا نے پوچھا۔ میں؟ نین تارا بولنے لگی۔ گاؤں میں میں پرائمری ٹیچر تھی، فیضی نے کہا اور نین تارا کو گھوری سے نوازا۔ نین تارا منہ کھولے حیرت سے فیضی کو دیکھنے لگا تھا۔ سر آپ آ گئے؟ میں یوں ہی آ گئی تھی، علینا اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ نو اٹس گڈ، فیضی مسکرایا۔ لائٹ بلو شرٹ میں اور پلین پینٹ پہنے وہ نکسک سا تیار باہر سے آ رہا تھا۔ 2 کپ چائے بنا کر لاؤنج میں لے آؤ، فیضی نے علینا سے کہا تھا۔ اوکے سر، علینا سر ہلاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ ویسے تم بڑی باتیں بگاڑتی ہو، میں عقل سے کام لیتی ہوں، یہ وہ، فیض اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا تھا۔ نین تارا کو نہ چاہتے ہوئے ہنسی آ گئی۔ دانت مت نکالو، کسی کو کچھ مت بتانا تم گاؤں میں کیا کرتی تھی، فیضی خفگی سے بولا۔ ٹھیک ہے صاحب، نین تارا سر ہلاتے ہوئے بولی۔ فیضی نے زور دیا۔ نین تارا چپ ہو گئی۔ چلو باتیں کرتے ہیں، فیضی بولا۔ میں آپ سے کیا بات کروں گی صاحب، نین تارا پریشانی سے بولی۔ فیضی نے پھر کہا۔ میں آپ سے کیا باتیں کروں گی فیضی بولا تو نین تارا نے سر جھکا لیا۔ آپ نے کہا تھا مجھ میں جینے کی امنگ ہے، نین تارا سنجیدگی سے بولی۔ تو فیضی نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ تو یہ کہ مجھ میں ایسی کوئی امنگ نہیں ہے، میں زندگی سے کتنی خفا ہوں آپ نہیں جانتے، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ بات کرتے کرتے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ لوگوں کی فکر نہیں کرتے، اور جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں تم سے بات کرنے کو ترسیں گے، وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، فیضی نرمی سے بولا۔ اسے یہ پہاڑ سر کرنا تھا ہر حال میں، اور سب سے پہلا مرحلہ نین تارا کا کانفیڈنس بحال کرنا تھا۔ میرا دل نہیں مانتا، آپ مجھے یہاں کام کے لیے لائے ہیں، نین تارا بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں لگتا؟ فیضی اسے جاننا چاہتا تھا، وہ اسے سوچ سے بھر کر دلچسپ لگی تھی۔ ایک 50,000 تنخواہ، دوسرا مجھے اس کمرے میں رکھنا، تیسرا اپنے ساتھ کھانا کھلانا، اور وہ اپنی بات مکمل کرتی فیضی کھلکھلا کے ہنس دیا۔ اف نین تارا، اتنی گہرائی میں کیوں سوچتی ہو، فیضی ہنستے ہوئے بولا۔ کمرے میں بند رہو گی تو پاگل ہو جاؤ گی، پر میری سوچ کا کوئی سرا تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، فیضی اٹھتے ہوئے بولا۔ آ جاؤ، فیضی سوالات نظر انداز کرتا باہر نکل گیا۔ اس کی سکس سینس حد سے زیادہ تیز ہے، فیضی لاؤنج میں بیٹھا ہوا بڑبڑایا۔ نین تارا صبح والا گلابی سوٹ میں ملبس تھی، سیاہ رنگت پر یہ گلابی دوپٹہ لپٹا ہوا تھا، وہ اس ماحول پر بالکل انفٹ تھی۔ نین تارا صوفے کے سرے پر ٹک گئی، فیضی اس کے بیٹھنے کے انداز پر امڑ آنے والی ہنسی ضبط کر گیا۔ اتنے میں اس کا فون بجا اور وہ باہر نکل گیا۔ نین تارا ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ فیضی اندر آیا تو اسے مگن دیکھ کر کمرے میں چلا گیا، کسی کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل کان سے لگائے بالکنی میں آ گیا۔ شام کا منظر عجیب دل افروز تھا، ہلکی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔
السلام علیکم ڈاکٹر سفینہ، فیضی بولا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو فیضی؟ ڈاکٹر سے پہچانتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ فیضی ریلنگ پر کہنیاں جمائے کھڑا تھا۔ اللہ کا کرم ہے، تم بتاؤ کیا کام پڑ گیا؟ سفینہ نے پوچھا۔ وہ مجھے کل اپوائنٹمنٹ چاہیے تھی، فیضی نے اسے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ ٹھیک ہے، 10 بجے آنا، ڈاکٹر سفینہ نے کہا تو فیضی شکریہ ادا کرتا فون بند کر گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے اپنی فرینڈ کا نمبر ڈائل کیا جو سیلف گرومنگ اکیڈمی چلا رہی تھی۔ ہیلو، افرا از ہیئر، دوسری جانب کال اٹینڈ کرتے ہوئے بولی۔ فیضان سکندر بات کر رہا ہوں، فیضی نے تعارف کیا۔ اوہ فیضی، تم کیسے ہو؟ افرا چہکتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہوں، کل 11 بجے فری رہنا، مجھے تم سے ملنا ہے، اوکے؟ فیضی نے کہا۔ اوکے، جو حکم، افرا کھلکھلائی۔ فیضی نے الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا۔ نین تارا کی آنکھ کھلی تو صبح 5 بج رہے تھے۔ وہ منہ دھو کر فریش ہوئی اور کپڑے چینج کیے۔ سی گرین شرٹ، وائٹ شلوار اور وائٹ دوپٹہ لیے وہ باہر آ گئی۔ گھر میں ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ نین تارا کچن میں چلی گئی، اسے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ فریج میں رات کا کھانا پڑا ہوا تھا۔ نین تارا نے وہی گرم کیا اور ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ کھانا کھا کر وہ برتن دھوئے اور سنک میں پڑے رات کے برتن دھونے لگی۔ برتن دھو کر کچن کی صفائی کی اور لاؤنج میں آ گئی۔ لاؤنج کی صفائی کی، کوریڈور سے ہوتے ہوئے سیڑھیوں پر جھاڑو لگا رہی تھی جب بشرا دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہوئی۔ گڈ، اپنی اصلیت میں آ گئی ہو تم، تب مسکرانہ نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی۔ فیضی صبح صبح فریش جوس لیتا تھا۔ بشرا نے جوس بنایا اور سیڑھیاں چڑھ گئی۔ دروازہ نوک کیا تو گہری نیند میں سوئے فیضی نے ناگواری سے سر ہلایا۔ مسلسل دروازہ بجنے پر وہ اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ سر، جوس، بشرا نے کہا تو فیضی دروازہ چھوڑتے واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر واپس آیا تو بشرا کپڑے ہینگ کروا رہی تھی۔ نین تارا اٹھ گئی؟ فیضی جوس پیتے ہوئے بولا۔ جی سر، بشرا ناگواری سے بولی۔ کیا کر رہی ہے؟ فیضی نے سرسری سا پوچھا۔ صفائی کر رہی ہے، بشرا دھیرے سے بولی۔ واٹ؟ فیضی حیرت سے بولا اور جوس کا گلاس ڈش میں رکھتے کمرے سے نکل گیا۔ بشرا بھی اس کے پیچھے ہی نکلی۔ سر، کچن کی صفائی کر چکی ہے، لاؤنج سے بشرا فیضی کے پیچھے سیڑھیاں اترتے بتا رہی تھی۔ نین تارا، فیضی شدید غصے سے دھڑا۔ جی صاحب۔ نین تارا ڈر کر رک گئی، اس کا رنگ فک تھا۔ فیضی نے اس کے ہاتھ سے جھاڑو پکڑ کر زمین پر پٹکا اور بازو سے پکڑ کر کھینچتا کمرے میں لے گیا۔ دروازہ بند کیا اور اس کا بازو چھوڑ دیا۔ نین تارا بری طرح گھبرا گئی۔ منع کیا تھا میں نے۔ فیضی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نین تارا کیک لگا دے۔ صاحب، آپ مجھے کام کے لیے لائے ہیں؟ نین تارا سہمی سی ممنائی۔ باہر میں گیا کام، کیا تمہاری زندگی صرف ملازمہ بننے کے گرد گھومتی ہے؟ فیضی دھاڑا۔ نکل جاؤ اس ہال سے، دنیا میں بہت کام ہے، لوگوں کی چاکری کے علاوہ بھی۔ فیضی درشتی سے بولا، اور اگر آئندہ کسی کے لیے صاحب کا ورڈ یوز کیا تو بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ فیضی درشتی سے بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ نین تارا بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ یا اللہ، یہ شخص آخر چاہتا کیا ہے مجھ سے؟ نین تارا پریشانی سے بولی۔ مجھ جیسی کالی کلوٹی کالی بلی سے شادی تو نہیں کرے گا، پھر کیوں میرا اتنا خیال کر رہا ہے جتنا میں خود نہیں رکھتی اپنا؟ نین تارا اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی۔ سر، ناشتہ ریڈی ہے، بشرا نے اطلاع دی۔ اوکے، فیضی خود پر پرفیوم سپرے کرتے ہوئے بولا۔ پرپل پلین شرٹ اور بلیک نیرو جینز میں بلیک ٹائی لگائے وہ دراز سے گھڑی نکال کر پہن رہا تھا۔ بال بہت سلیقے سے سیٹ کیے تھے اور SM-98 کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بیڈ سے کوٹ تھامے وہ کمرے سے نکل آیا۔ نین تارا کو بلا، ناشتہ کر لے۔ فیضی نے کوٹ چیئر پر لگایا اور بیٹھ گیا۔ بشرا منہ کے زاویے بگاڑتی نین تارا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ناشتہ کر لو، بشرا اکھڑے لہجے میں بولی۔ میں نے نہیں کرنا، نین تارا بنا مڑے بولی۔ او ہیلو بی بی، یہ تمہارا گھر نہیں ہے جہاں نخرے دکھاؤ گی، بشرا بگڑتی ہوئی بولی۔ نین تارا نے کچھ نہیں کہا۔ سر، وہ کہہ رہی ہے میں نے ناشتہ نہیں کرنا، بشرا نے ناگواری سے کہا۔ فیضی کا اس کے انکار پر غصہ تو بہت آیا، پر ضبط کر لیا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اٹھا۔ ناشتہ نین تارا کے کمرے میں لے آؤ، فیضی نے کہا تو بشرا کو پتنگے لگ گئے۔ فیضی نے دروازہ کھولا تو نین تارا کھڑکی کے پاس کھڑی لان میں نظریں ٹکائے ہوئے تھی۔ ناشتہ کیوں نہیں کرنا؟ فیضی روب سے بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے صاحب، نین تارا رخ اس کی طرف موڑتی آنکھیں جھکا کر بولی۔ نین تارا، فیضی غصے سے بولا۔ تھوڑی دیر قبل
کچھ سمجھایا تھا میں نے، فیضی چبا کر بولا۔ نینتارا کو یاد آ گیا کہ وہ صاحب کہنے سے منع کر کے گیا تھا۔ سوری فیضی، نینتارا نظر جھکائے بولی۔ ناشتے کی ڈش تھامے اندر آتی بشرا کے کانوں میں نینتارا کے الفاظ ٹکرائے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سر ناشتہ، ناگواری چھپائے بنا بولی۔ رکھ دو اور جاؤ، فیضی نے حکم دیا۔ چلو کرو ناشتہ، فیضی نے روب سے کہا۔ مجھے آپ کی طرح کھانا نہیں آتا۔ نینتارا روحانسی ہوئی۔ سیکھ جاؤ گی، فیضی نے کہا۔ 10 بجے تیار رہنا، کہیں جانا ہے، اوکے؟ فیضی حکم دیتا نکل گیا۔ وہ چلا گیا تو نینتارا دوبارہ ناشتہ کرنے لگی۔ کھانا کھایا اور برتن اٹھا کے کچن میں رکھ دیے۔ آگے گاؤں سے؟ علی اسے آفس میں دیکھ کر خوشی سے بولا۔ ہاں کل دوپہر میں، فیضی کرسی سنبھال کر بولا۔ کیا پلان ہے؟ دبئی ڈیزائنرز کو ہماری ماڈلز پسند آئی، فیضی لیپ ٹاپ آن کرتا ہوا بولا۔ ہاں تینوں نے اوکے کر دی ہیں اور رانیہ کو وارڈروب دبئی فوڈ کمپنی نے کمرشل آفر کی ہے۔ علی نے ڈیٹیلز اس کے سامنے رکھی۔ رانیہ کو اوکے کرو اور باقی سب کے انتظام کرو، فیضی نے کہا۔ اوریفلیم پروڈکٹ کے کمرشل کے لیے نیا چہرہ مانگ رہے ہیں۔ میں نے دعا کا کہا تھا، انہوں نے منع کر دیا، علی نے کہا تو فیضی نے سر ہلا دیا۔ پاکستانی ڈیزائنرز اب کب تک رکھیں گے شو؟ فیضی دبئی ڈیزائنرز کے پچھلے شوز دیکھتے ہوئے بولا۔ ابھی کچھ فائنل نہیں ہے، علی نے نفی میں سر ہلایا۔ ریڈ کارپٹ شو کب ہے؟ فیضی نے پوچھا۔ 3-4 ماہ پڑے ہیں، علی سرسری سا بولا۔ 1 منٹ، علی چونکا۔ کوئی نئی ماڈل لانچ کرنے والے ہو؟ علی کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ فیضی ہنس دیا۔ دیٹس گریٹ، اور ریفلیم والوں سے بھاری رقم ملوں گا۔ علی خوشی سے چہکا۔ مجھے کچھ کام ہے، تو میک اپ آرٹسٹ ریڈی رکھو اور ماڈل سے ان ٹچ رہو۔ اینڈ ٹائم پر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اوکے؟ فیضی حکمیہ لہجے میں بولا۔ میں علی یزدانی ہوں، تمہارا پارٹنر، تمہاری حویلی کا ملازم نہیں ہوں، سمجھے؟ علی اس کے روبدار لہجے سے عموماً چڑ جاتا تھا۔ فیضی کھلکھلا کے ہنس دیا۔ جو بھی ہو فیضی کے انڈر ہو۔ فیضی اسے چڑھاتا ہوا آفس سے نکل گیا۔ اس کا رخ شاپنگ مال کی طرف تھا۔ نینتارا کے لیے چند جوڑے لیے اور جوتے لیے اور گھر آ گیا۔ ہائے فیضی، لاؤنج میں داخل ہوا تو ادا چہکی۔ ہائے، ہاؤ آر یو؟ فیضی بیٹھتے ہوئے بولا۔ آج جلدی آ گئے آفس سے؟ ادا بال پیچھے جھٹکتے ہوئے ادا سے بولی تھی۔ ریڈ ٹی شرٹ اور بلیو جینز پہنے، دوپٹے سے بے نیاز، بال اسٹریٹ کر کے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ ہلکے میک اپ میں وہ اہنی ادائیں دکھا رہی تھی۔ شاپنگ کر کے آئے ہو؟ فیضی کو موبائل پہ مصروف دیکھ کر بولا۔ ہاں، نینتارا کے پاس کپڑے نہیں ہیں، فیضی مصروف سا بولا۔ نینتارا یہاں؟ ادا حیران ہوئی۔ یہاں میں لایا ہوں۔ بشرا جاؤ نینتارا کو بلاؤ، فیضی میسج ٹائپ کرتے ہوئے بولا اور موبائل رکھ دیا۔ کیوں، اسے کیوں لائے؟ ادا کا موڈ بدل گیا تھا۔ وہ پھر بتاؤں گا۔ فیضی نے ٹی وی آن کیا۔ السلام علیکم۔ نینتارا لاؤنج میں داخل ہوئی۔ ادا نین کو دیکھ کر ہنس دی۔ نینتارا، کم از کم وائٹ تو مت پہنا کرو، ڈرانی لگ رہی ہو، ادا ہنستے ہوئے بولی۔ بشرا نے بھی بھرپور اس کا ساتھ دیا۔ ادا، یو نو ویری ویل شی از سینسیٹیو۔ فیضی نے ادا کو گھیرا۔ اوکے سوری، ادا ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی۔ بیٹھو نینتارا، فیضی نرمی سے بولا تو نینتارا ادا کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ بشرا تم جاؤ، فیضی نے بشرا کو بھیج دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ادا کوئی بات کرے اور بشرا کو پتہ چل جائے۔ ادا کو نینتارا کا بیٹھنا برا لگا تھا۔ یہ لو تمہارے لیے کچھ چیزیں لایا ہوں۔ فیضی نے شاپنگ بیگ نینتارا کی طرف بڑھائے۔ شکریہ فیضی، نینتارا خوشی سے بولی۔ فیضی، ادا کو جھٹکا لگا۔ تم اتنی جلدی حویلی کے طور طریقے بھول گئی؟ ادا تیز لہجے میں روب سے بولی۔ ادا یہ حویلی نہیں ہے، میں نے ہی منع کیا ہے۔ فیضی رضامند سے بولا۔ کیوں؟ ادا خفا ہوئی۔ مجھے پسند نہیں ہے یہ چونچلے، فیضی نے کہا۔ ریئلی؟ ادا نے ابرو اچکائے۔ نینتارا تم جاؤ، فیضی نے کہا تو نینتارا اٹھ کے چلی گئی۔ میں بحث کے موڈ میں نہیں، فیضی کمرے میں چلا گیا۔ ادا تن فن کرتی گھر سے نکل گئی۔ نینتارا چینج کر لو، تمہیں کہیں جانا ہے۔ فیضی نینتارا کے کمرے میں آیا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ نینتارا نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ بتا دوں گا، تم ریڈی تو ہو جاؤ، فیضی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔
नैनतारा मुस्तरिब सी हाथ मसल रही थी। फैज़ी मोबाइल में मसरूफ़ था। खड़ी क्यों हो? फैज़ी ने अचंभे से उसे देखा। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? नैनतारा संजीदगी से बोली। नैनतारा, मैं एक ही बार बात दोहराने का आदी हूँ, जो कहा है वो करो। फैज़ी नहायत संजीदगी से लहजे में सख्ती का आंसर लिए हुए बोला। अदा बीबी खफा हो रही थी। नैनतारा परेशानी से बोले, जितना तुम दूसरे के बारे में सोचती हो अपने बारे में सोचो, तो कम से कम मुझे बार बार लेक्चर नहीं देने पड़ेंगे। फैज़ी उठते हुए बोला। फैज़ी कमरे से निकल गया और उसका रुख किचन की जानिब था। अलीना, आर यू फ्री? फैज़ी किचन के दरवाजे में खड़े होते हुए बोला। यस सर। अलीना मुड़ी। एक फेवर चाहिए थी। फैज़ी नॉर्मल से लहजे में बोला। यस सर। अलीना मुतवज्जो हुई। नैनतारा को रेडी करने में हेल्प करने प्लीज़। फैज़ी ने कहा तो अलीना सर हिलाती किचन से निकलकर नैनतारा के कमरे में चली गई। क्या हुआ नैनतारा? अलीना उसकी परेशान सूरत देख के बोली। कुछ नहीं, नैनतारा उठते हुए बोली। अलीना बेड पर पड़े शॉपिंग बैग्स की तरफ बढ़ी। रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन का सूट निकाल लिया। ये पहनो। अलीना उसे ज़बरदस्ती ड्रेसिंग रूम में धकेल कर आई। घुटनों तक आती शॉर्ट शर्ट और कैपरी पहने वो बाहर आई। ये लो दुपट्टा ओढ़ना मत समझी? अलीना उसके कंधे पर दुपट्टा रखते हुए बोली। वाह तुम्हारे बाल। अलीना उसके कमर तक आते स्याह बाल देखते हुए बोली। क्या लगाती हो यार, कितने प्यारे और सेहतमंद बाल हैं। अलीना बाल ब्रश करते हुए बोली थी। कुछ नहीं। नैनतारा खुजल हो गई। अलीना ने पोनी टेल बनाकर छोड़ दिए। ये लिपस्टिक लगा दूं? अलीना ने उसकी तरफ देखा। नहीं। नैनतारा ने इनकार कर दिया और सैंडल पहनने लगी। दिल धक धक कर रहा था। सर, शी इज़ रेडी। अलीना फैज़ी से मुखातिब हुई थी। चलें? फैज़ी ने कहा तो नैनतारा का दिल लरजने लगा। वो कामती टांगों के साथ फैज़ी के पीछे चलने लगी। फैज़ी ने ड्राइविंग सीट संभाली। आगे आओ। फैज़ी डपट कर बोला। पर नैनतारा घबराई। पर वर्क को छोड़ो, हम लेट हो रहे हैं। फैज़ी क्लाइकी पे बंदी घड़ी देखते हुए बोला। नैनतारा फ्रंट सीट पर आ गई। कॉन्फिडेंट रहा करो, तुम्हें कोई नहीं खा जाएगा। फैज़ी उसकी घबराई शक्ल देख के बोला। मैंने शहर नहीं देखा फैज़ी साहब, इसलिए घबराहट हो रही है। नैनतारा धीरे से बोली। अगर तुमने मुझे अब साहब बोला ना नैनतारा, तुम्हें चलती गाड़ी से धक्का दे दूंगा। फैज़ी चढ़कर बोला। आदत हुई है, आदतें जल्दी ख़त्म नहीं होती फैज़ी। नैनतारा सर झुकाए बोली। फैज़ी ज़ेरे लब मुस्कुराया। जितनी जल्दी ख़त्म करोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम्हारा इमेज लोगों की नज़र में ख़राब हो जाएगा। फैज़ी ने टर्न लिया। अच्छी लग रही हो। फैज़ी ड्राइव करता हुआ बोला। नैनतारा हैरान हुई। मेरे साथ जाना आपकी इमेज ख़राब नहीं करेगा? नैनतारा ने उसकी तरफ देखा। इसी प्रॉब्लम को सलूशन लेने जा रहा हूँ। फैज़ी ने उसकी तरफ देखकर मानीखेज़ी से कहा। मतलब? नैनतारा समझी नहीं उसकी बात। सब समझ आओगी वक्त के साथ, ज़रा धीरज रखो लड़की। फैज़ी कार पार्क करते हुए बोला। गाड़ी से उतरते हुए नैनतारा ने आंचल सर पर ओढ़ा और फैज़ी के साथ लेने के अंदर दाखिल हुई। मामूल के खिलाफ काफ़ी रश था। वेटिंग रूम में बैठे लोग नैनतारा को अजीब नज़रों से घूर रहे थे। फैज़ी चलता हुआ डॉक्टर के रूम में चला गया। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ी मुस्कुराकर बोला। वालेकुम सलाम। डॉक्टर सफ़ीना बशाशत से बोली। फैज़ी नैनतारा को लिए सोफे पर बैठ गया और डॉक्टर सफ़ीना के फारिग होने का इंतज़ार करने लगा। सुर्ख और सफ़ेद रंगत की हामिल इंतहाई गोरी डॉक्टर देखकर नैनतारा की आंखें शर्म से झुक गई थी। क्या हुआ? फैज़ी नैनतारा के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार देखते हुए बोला। नैनतारा, इस चीज़ पर मत सर को झुकाओ जो तुम्हें अल्लाह ने दी है। फैज़ी संजीदगी से बोला। नैनतारा ने भराई आंखों से उसे देखा। ये बात लोग भी तो जानते हैं ना? नैनतारा सरापा सवाल बनी। लोग? फैज़ी हंसा। लोग क्या कहेंगे इस बात को सोचना छोड़ दो। लोग आखिर में बस इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन कहते हैं। फैज़ी टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर हम डॉक्टर के पास क्यों आए हैं? नैनतारा कुछ संभली तो सवाल कर डाला। फैज़ी ने घूर कर देखा। ये इतनी बड़ी बड़ी आंखें देखने के लिए है ना, तो इधर उधर देखो और पढ़ो। फैज़ी ने कहा तो नैनतारा ने इधर उधर देखा। समझ न आई तो कंधे उचका दिए। कैसे हो फैज़ी? सफ़ीना मुस्कुराकर बोली। फैज़ी नैनतारा को लिए डॉक्टर के पास चेयर पर बैठ गया। मुझे इसका कॉम्प्लेक्शन आपके जैसा चाहिए। फैज़ी बैठते हुए बोला। नैनतारा इधर आ बैठ जाओ। फैज़ी ने उसे सफ़ीना के करीब बिठा दिया। सफ़ीना उसकी बात पर हंस दी। टेबल पर रखी लाइट जलाई और नैनतारा की स्किन पर
رکھی اور دوسری جانب دیکھنے لگی۔ کمبینیشن فیئر ہو جائے گا، ڈائگنوس جانے میں وقت لگ سکتا ہے، یہ نیچرلی نہیں ہے، یہ دھبے الرجی سے ہوتے ہیں اگر بروقت میڈیسن نہ لی جائے۔ ڈاکٹر سفینہ تفصیلاً بولی۔ وائٹننگ انجیکشن سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ فیضی نے بولا ہو جائے گا، کہا نا دھبے جانے میں 1 ماہ لگ سکتا ہے، انہیں 1 منتھ ایلوپیتھک کورس کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر سفینہ میڈیسن لکھنے لگی۔ کلر زیادہ ڈارک تو نہیں، انہیں ہائی پوٹینسی انجیکشن لگیں گے اور ہر 6 منتھ بعد لگیں گے۔ ڈاکٹر سفینہ بولی تو فیضی نے سر ہلا دیا۔ اور کوئی پرابلم نہیں ہے؟ فیضی نے پوچھا۔ چیک کرتی ہوں۔ ڈاکٹر سفینہ ایک اسکرین ٹائپ مشین اس کے چہرے کے آگے کی اور کمپیوٹر پر دیکھنے لگی۔ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ڈاکٹر سفینہ مسکرائی۔ اس کی آنکھیں بہت پیاری ہیں، ڈاکٹر سفینہ مسکرا کے بولی۔ اوکے تھینکس۔ فیضی نے بل پے کیا اور دونوں کلینک سے نکل آئے۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں میڈیسن لے کے آتا ہوں۔ فیضی نے اسے چابیاں دی اور خود کلینک کے اندر میڈیسن سٹور پر چلا گیا۔ نینتارا مضطرب سی باہر کی طرف بڑھی۔ گاڑی کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پارکنگ میں بہت سی گاڑیاں تھیں۔ فیضی کی گاڑی کون سی ہوگی؟ نینتارا ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بلیک کیٹ، ایک لڑکی استرائیہ ہنسی۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ نینتارا کے بولنے سے قبل فیضی بول پڑا۔ سوری، لڑکی شرمندہ ہوئی تھی۔ نینتارا کو ڈھارس ملی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ گاڑی میں جانے کو کہا تھا۔ فیضی اس کے ہاتھ سے چابیاں لیتے ہوئے بولا، مجھے گاڑی نہیں ملی۔ نینتارا شرمندہ ہو گئی۔ نینتارا، تم نہ اللہ کی گائے لگتی ہو کبھی کبھی۔ فیضی ڈپٹ کر بولا۔ نینتارا چپ ہو گئی۔ رونے مت بیٹھ جانا۔ فیضی نے آ کے اس کے سر پر چپت لگائی۔ تمہارا کلر نیچرلی خراب نہیں ہے، تمہیں الرجی ہو گئی ہوگی بچپن میں، میڈیسن نہ لینے کی وجہ سے دھبے پڑ گئے ہیں، فیضی نے بتایا۔ اچھا؟ نینتارا سر ہلاتے ہوئے بولی۔ تمہیں روز 10 بجے اس کلینک میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ انجیکشن لگے گا روز اور یہ میڈیسن لینی ہے، ریگولر لینی ہے، تمہارا کلر ٹھیک ہو جائے گا، فیضی سے بتا رہا تھا۔ سچی میرا رنگ صاف ہو جائے گا؟ نینتارا خوشی سے چہکی۔ فیضی نے اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوشی کی چمک دیکھی تھی۔ مجھے فیضی مسکرایا۔ فیضی نے افرا گرومنگ اکیڈمی کے سامنے گاڑی روکی۔ چلو یہ سب گاڑی میں رہنے دو۔ فیضی نے میڈیسن گاڑی میں رکھنے کا کہا اور گاڑی پارک کر دی۔ اب کہاں؟ نینتارا نے پوچھا۔ چلو تو، فیضی نے اسے گاڑی سے باہر کھینچ کر نکالا۔ فیضی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر نینتارا گھبرا گئی۔ فیضی نے ہاتھ چھوڑ دیا اور آگے چلنے لگا۔ ایلومینیم ڈور دھکیلتا وہ اندر داخل ہوا اور ایک جانب راہداری میں چلنے لگا۔ اندر کمرے ہی کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہیلو افرا، فیضی آفس میں داخل ہوتے خوشگواری سے بولا۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، افرا وارفتگی سے بولی تھی۔ سدھر جاؤ، فیضی اس کے انداز پر بولا۔ تم کب سدھرنے دیتے ہو جانے من؟ جب سدھرنا چاہوں پھر سے سامنے آ جاتے ہو، افرا مزے سے بولی تھی۔ فیضی نے سر جھٹک دیا۔ نینتارا فیضی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ کون ہے؟ افرا نے نینتارا کی طرف اشارہ کیا۔ میری فرینڈ، فیضی نے کہا۔ کیوں جلا رہے ہو؟ افرا دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ میں جاؤں؟ فیضی سنجیدگی سے بولا۔ نہیں سوری یار، تم تو مائنڈ کر گئے۔ افرا سنجیدہ ہوئی۔ اسے ٹیوٹ کرنا ہے، ہر طرح سے گروم کرنا ہے، مینرز سے لے کر بولنا، کانفیڈنس سے لے کر میک اپ، ایوری تھنگ آف ہائی کلاس، فیضی نے تفصیلاً کہا۔ اوکے، ہو جائے گا، افرا مسکرائی۔ ٹائمنگ بتا دو، فیضی نے کہا۔ 11 سے 3، افرا لیپ ٹاپ پر شیڈیول دیکھتے ہوئے بولی۔ اوکے تھینکس، کل سے جوائن کروا لوں گا، فیضی نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ کافی تو پیتے جاؤ، افرا اس پہ کھڑا دیکھ کر بولی۔ نہیں، پھر کبھی، فیضی مسکرایا۔ انٹروڈکشن تو دے دو اس کا، افرا نینتارا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ نینتارا، فیضی نے نام بتانے پر اکتفا کیا۔ اوکے نینتارا، کل ملتے ہیں، افرا مسکرا کر بولی۔ بائے۔ فیضی آفس سے نکل آیا۔ میں یہاں کیا کروں گی؟ نینتارا بولی۔ ڈانس، فیضی چڑھ کے بولا۔ وہ کیوں؟ آپ اس لیے مجھے یہاں لائے ہیں؟ نینتارا رونے کو تھی۔ اف نینتارا، تمہیں یہاں وہ کھانا کیسے کھاتے ہیں، کپڑے، میک اپ، اٹھنا بیٹھنا، بولنا سب سکھائیں گے، فیضی نے وضاحت کی۔ اچھا، نینتارا کو کچھ تسلی ہوئی۔ فیضی نے گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ گھر پہنچے تو کھانا ریڈی تھا۔ فریش ہو جاؤ پھر کھانا کھاتے ہیں، فیضی نے کہا تو نینتارا کمرے میں چلی گئی۔ فریش ہو کر نکلی اور ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اپنے بال اونچی پونی ٹیل میں بکے دیکھ کر تو اسے بہت بھلے لگے۔ برش لیے، بال نیچے سے ٹھیک کیے، پونی ٹیل کی اور دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے،
باہر آ گئی۔ الینا کھانا لگا رہی تھی اور بشرا قریب کھڑی تھی۔ گھر کو دونوں ہی سنبھالتی تھی۔ بشرا فیضی کے پرسنل کام کرتی تھی اور گھر کے باقی کام کرواتی تھی۔ الینا کچن میں کوک تھی۔ ایک اور ملازمہ تھی جو دوسرے کام اور صفائی کرتی تھی، جو کہ آج کل چھٹی پر تھی۔ السلام علیکم، نین تارا نے مخاطب کیا۔ بشرا نے منہ موڑ لیا جبکہ الینا نے خوشگوار لہجے میں جواب دیا۔ کہاں گئی تھی تم فیضی سر کے ساتھ؟ بشرا نے کرختی سے سوال کیا۔ کلینک گئے تھے، نین تارا نے سادگی سے جواب دیا۔ ایک بات بتاؤ، کیا جادو کیا ہے تم نے فیضی سر پر؟ وہ ہر وقت تمہارے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں۔ ان کی مکیدر اتنی خوبصورت ہے، اسے بھی کل ناراض کر دیا تمہاری وجہ سے۔ بشرا چپتے لہجے میں بولی۔ بشرا، الینا نے اسے جھڑکا۔ مس بشرا، یو آر فائرڈ، فیضی نے غصہ ضبط کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ پر سر، بشرا کو جھٹکا لگا۔ آئی سیڈ یو آر فائرڈ، گو ناؤ، فیضی دھاڑا۔ بشرا نین تارا کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا اور بیگ اٹھاتی نکل گئی۔ اللہ نے تمہیں بھی زبان دی ہے، اس کا بھی استعمال کر لیا کرو۔ فیضی نے نین تارا کی طرف رخ موڑا۔ میں نے کیا کیا؟ نین تارا روحانسی ہوئی۔ میرا دماغ مت کھاؤ، کھانا کھاؤ، فیضی نے غصے میں جھڑک دیا۔ بشرا کو چلے جانے سے نین تارا ایزی فیل کر رہی تھی۔ فیضی کو دیکھتے وہ بھی اسی کے انداز میں کھانے لگی۔ کھانا کھا کے فیضی نکل گیا۔ نین تارا کمرے میں آ گئی، کچھ سوچتے ہوئے الماری کی طرف بڑھی اور فیضی کے لائے کپڑے ہینگ کرنے لگی۔ فیضی میرا اتنا خیال کیوں کر رہا ہے؟ نین تارا بال آگے رکھتے ہوئے بولی۔ بشرا کو نکال دیا میری وجہ سے، ادا بی بی کو ناراض کر دیا، کیا میری وجہ سے؟ ارم بی بی بھی خفا لگ رہی تھی۔ نین تارا الجھ گئی۔ نین تارا، میں نے ڈرائیور ہائر کر لیا ہے، فیضی نوالا چباتے ہوئے بولا۔ اچھا، پر کیوں؟ نین تارا کھانا چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ تو میں 10 بجے ڈاکٹر سفینہ کے کلینک سے لے جائے گا اور اس کے بعد 11 بجے افرا کے پاس جاؤ گی، وہاں سے 3 بجے واپس آؤ گی پک اینڈ ڈراپ کے لیے، فیضی نے تفصیل بتائی تھی۔ ٹھیک ہے، نین تارا دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میں کل دبئی جا رہا ہوں، مجھے وہاں 2-3 ہفتے لگ سکتے ہیں، فیضی نے بتایا۔ میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ نین تارا پریشان ہوئی۔ الینا رہے گی تمہارے ساتھ، فیضی نے کہا تھا۔ میڈیسن مت چھوڑنا پلیز، فیضی نے یاد دہانی کروائی تھی۔ پیکنگ بھی خود کرنی پڑے گی، فیضی کوفت سے بولا۔ کھانا کھا کر نین تارا لاؤنج میں ٹی وی دیکھنے لگی۔ فیضی پیکنگ کرنے چلا گیا۔ الینا چائے کا کپ لیے لاؤنج میں آئی۔ نین تارا، چائے۔ الینا کپ ٹیبل پہ رکھے لا دی اور دوسرا کپ فیضی کے لیے لے گئی۔ چائے پیتے نین تارا کے دل میں خیال آیا کہ وہ کپ تھامے فیضی کے کمرے میں چلی گئی۔ میں اندر آ جاؤں؟ نین تارا نے پوچھا۔ ہاں آ جاؤ، فیضی مسکرا کے بولا۔ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ نین تارا نے کپ کی طرف دیکھا۔ پر فیضی کو پیتا ہوں، پیکنگ تو کر لوں، پہلے بشرا کر دیتی تھی، فیضی کوف سے بولا اور شرٹ بیگ میں پٹکی۔ آپ کو اسے نہیں نکالنا چاہیے تھا، نین تارا بیٹھتے ہوئے بولی۔ مجھے مشورہ نہیں چاہیے، فیضی نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ کیوں؟ نین تارا ہنسی۔ فیضی نے گھورنے پر اکتفا کیا۔ میں گھر بات کرنا چاہتی تھی، نین تارا جھجکتے ہوئے بولی۔ لینڈ لائن سے کر لو، فیضی مصروف سا بولا۔ حویلی کا نمبر؟ نین تارا نے اس کی طرف دیکھا جو موبائل میں بھی مصروف تھا۔ میں کرا دوں گا، فیضی نے اسے ٹالا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ نین تارا کمرے سے نکل گئی۔ فیضی نے پیکنگ مکمل کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نین تارا کی آنکھ کھولی تو صبح 4 بج رہے تھے۔ اس نے وضو کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ اذان کی آواز پر لبیک کہتے اس نے نماز فجر کی ادائیگی کی اور فارغ ہو کر کمرے سے نکل آئی۔ 5 بج رہے تھے اور وہ لانچ میں آ گئی۔ گھاس پر شبنم کے ننھے قطرے موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ نین تارا دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے لان میں چلنے لگی۔ لان کے دائیں جانب سوئمنگ پول تھا۔ نین تارا پاؤں پول میں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس کے پاؤں نیچے گھٹنوں تک بھیگ چکے تھے۔ پانی میں پیر ہلاتے عجیب سا مزہ آ رہا تھا۔ فیضی کی آنکھ الارم کی وجہ سے جلدی کھل گئی۔ اسے 9 بجے دبئی کے لیے نکلنا تھا۔ وہ اٹھ کر بیلکنی میں آیا تو انگڑائیاں لیتے اس کی نظر پول میں پیر ہلاتی نین تارا پر پڑی تھی۔ وہ ہنس دیا۔ پاگل، سر چھٹکتا وہ کمرے سے واپس آ گیا۔ نین تارا کو دھوپ کی تمازت محسوس ہوئی تو وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ بھیگے کپڑے بدلے اور فیضی کے لیے جوس بنانے چل پڑی۔
ब्लू कलर का सूट पहने, दुपट्टा कंधों पर टिकाए, बाल ऊंची पोनी में कैद किए हुए थे। गुड मॉर्निंग। फैजी किचन में दाखिल हुआ। रेड शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक कोट पर बाजू पर रखा हुआ था। बाल खूबसूरती से सेट किया और वो निक्स के साथ तैयार वजाहत का शाहकार लग रहा था। अलीना नहीं आई अभी? फैजी जूस पीते हुए बोला। नहीं, नाश्ता बना दूं आपको? नैनतारा ने पूछा। बना दो। फैजी लैपटॉप खोलते हुए बोला। नैनतारा ने नाश्ता बनाया, तुम भी कर लो नाश्ता। फैजी लैपटॉप बंद करते हुए बोला। नहीं, मैं बाद में कर लूँगी। नैनतारा फैजी के लिए चाय रखते हुए बोली। याद है ना तुम्हें 10 बजे क्लिनिक जाना है, फिर एकेडमी? फैजी ने याद दहानी करवाई थी। जी याद है। नैनतारा चाय का कप टेबल पर रखते हुए बोली। गुड। फैजी मुस्कुराया। अब कब वापस आएंगे? नैनतारा ने पूछा। 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। फैजी ने उस नाश्ते की डिश साइड पर खिसकाई थी। मैंने कुछ पैसे तुम्हारे दराज में रख दिए हैं, ओके? फैजी कोट पहनते हुए बोला। ओके। नैनतारा उठ खड़ी हुई थी। फैजी ड्राइवर के साथ चला गया था। नैनतारा अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। क्या हो रहा है? अलीना किचन में दाखिल हुई। नाश्ता बना रही हूँ। नैनतारा मुस्कुराई। हटो, मैं बना देती हूँ। फैजी सर ने देख लिया तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। अलीना उसे साइड पर करते हुए बोली। वो तो चले गए हैं दुबई। नैनतारा कुर्सी खींचकर बैठ गई। ओह, नाश्ता किया उन्होंने? अलीना बोली। हाँ, मैंने बना दिया था। नैनतारा नाश्ता करते हुए बोली। शुक्रिया। अलीना मुस्कुराई। अस्सलाम वालेकुम बेटा। 35 साला औरत किचन में दाखिल हुई थी। वालेकुम सलाम। आप आ गई शाजिया बाजी? अलीना खुशगवारियत से बोली थी। हाँ, वो मुस्कुरा के बोली। इनसे मिलो, ये नैनतारा है, फैजी साहब की मेहमान। अलीना ने तारुफ करवाया। सलाम बीबी जी। शाजिया मोदब सी बोली थी। जी बीबी जी। बीबी जी? नैनतारा हैरत से बुड़बुड़ाई थी। क्या इतनी जल्दी मेरी हैसियत बदल गई? फैजी साहब के मुझे इज्जत देने से मैं मुलाजमा से बीबी जी बन गई। नैनतारा सोचने लगी। आप मुझे नैनतारा बुलाएं प्लीज़। नैनतारा मुस्कुरा के बोली। ठीक है। शाजिया बोली और सफाई करने चली गई। नैनतारा ने नाश्ता किया और शाजिया की सफाई देखने लगी। नैनतारा, फैजी सर का कमरा साफ करवा दोगे प्लीज़? अलीना अपनी चादर लेते हुए बोली। आप कहीं जा रही हैं? नैनतारा ने पूछा। घर जा रही हूँ, दोपहर तक आ जाऊँगी। अलीना मुस्कुरा के बोली। ठीक है। अलीना ने इस बात में सर हिलाया। नैनतारा ने उस बात में सर हिलाया और शाजिया को लेकर फैजी के कमरे में चली गई। ये अनधुले कपड़े लॉन्ड्री के लिए दे आऊं? नैनतारा ने फैजी के कपड़े अलग किए और बाकी सेट कर दिए। सारा कमरा अच्छी तरह साफ करवाया और तकरीबन 10 बजे फारिग हुई। नीचे आई तो याद आया उसे क्लिनिक जाना था। फैजी के लाए कपड़ों में से एक जोड़ा निकाला और जेबतन किया, बाल कंघी किए और दुपट्टा लिए बाहर निकल आई। शाजिया बाजी, ड्राइवर को तो देखें ज़रा, मुझे क्लिनिक जाना है। नैनतारा किचन में आई काम करती शाजिया से मुखातिब हुई। जी बाजी। शाजिया हाथ धोकर बाहर चली गई। बाजी, ड्राइवर रेडी है, शाजिया ने इतला दी। ओके, अल्लाह हाफिज़। नैनतारा मुस्कुराती निकल गई। गाड़ी के पिछली सीट संभालते उसके दिल में अजीब सा खौफ पैदा हो गया। कल तो फैजी मेरे साथ था। नैनतारा घबरा गई। बीबी क्लिनिक आ गया, ड्राइवर बोला तो नैनतारा खुद को संभालती गाड़ी से उतरी और आंचल सर औरतें क्लिनिक के अंदर दाखिल हो गई। मुझे यहीं बैठकर इंतज़ार करना चाहिए या अंदर चले जाना चाहिए? नैनतारा सोचती अंदर जाने लगी। आप अंदर नहीं जा सकती, अपनी बारी का इंतज़ार करें, रिसेप्शनिस्ट बोली। आप डॉक्टर से पूछ लें, नैनतारा आई है। नैनतारा सरसराती आवाज़ में बोली। वेट। रिसेप्शनिस्ट इंटरकॉम से डॉक्टर से पूछने लगी, आप किसके साथ आई हैं? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। आज अकेली आई हूँ, कल फिजान सिकंदर के साथ आई थी। नैनतारा हिम्मत करके बोल पड़ी। ओके, आप जा सकती हैं अंदर। रिसेप्शनिस्ट बोली तो नैनतारा डॉक्टर सफ़ीना के रूम की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। नैनतारा मुस्कुरा के बोली और कुर्सी पर बैठ गई। वालेकुम सलाम। डॉक्टर सफ़ीना मुस्कुराई। नैनतारा अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। जल्द ही वो फारिग हो गई। नैनतारा को इंजेक्शन लगाया। नेक्स्ट इंजेक्शन आपको 4 दिन बाद लगेगा, डॉक्टर सफ़ीना ने कहा। मेडिसिन रेगुलर यूज़ करनी है, ओके? डॉक्टर सफ़ीना नरम खो लहजे में बोली। ओके। नैनतारा मुस्कुराई और खुदा हाफिज़ बोलती वहाँ से निकल आई। उसके निकलते ही ड्राइवर गाड़ी ले आया।
ٹائم کیا ہو گیا ہے انکل؟ نین تارا مخاطب ہوئی۔ 11 بجنے والے ہیں، ڈرائیور نے بتایا۔ اکیڈمی چلیں پھر؟ نین تارا بولی اور ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ افرا گرومنگ اکیڈمی کے سامنے اتری تھی۔ 3 بجے آ جائے گا، نین تارا نے ٹائمنگ بتائی اور اندر چلی گئی۔ کیسی ہو نینا؟ افرا اسے دیکھتے بشاشت سے بولی۔ ٹھیک ہوں۔ نین تارا کو اس کی خوشگوار لہجے سے ڈھارس ملی تھی۔ آگے ناول میں کیا ہوا یہ جاننے کے لیے قسط نمبر 2 کا انتظار کریں اور ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں دیں۔ شکریہ۔